गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज है 25 नवंबर। इसी की मुनासबत से हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। इसको आज ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आज हम इसकी मुनासबत से बात भी करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना। कई सालों से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ इस दिन को मनाया जाता है बल्कि थ्रू आउट द ईयर हम इस पर बात भी कर रहे होते हैं कि बहुत बड़ा इशू है, ये ग्लोबल इशू है। इट्स नॉट जस्ट कि पाकिस्तान का इशू है, किसी और खत्ते का इशू, ये पूरी दुनिया में होने वाला एक इशू जिस पर काम करना, जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस तो हर जगह पर हम देख रहे होते हैं। और इसी हवाले से अगर देखा जाए तो 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसको भी ऑब्जर्व किया जाता है। इन 16 दिनों में बात की जा रही होती है कि किस तरह से ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस तरीके से तशद्दुद उन पे किया जा रहा होता है, उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है। डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, ऑफिसेज़ में हम देख रहे होते हैं कि बातचीत होती है, बात की जा रही होती है, ख़वातीन आगे बढ़ रही होती हैं, नई नई चीज़ें, पॉलिसीज़ हमारे सामने आ रही होती हैं। तो उन 16 दिनों में इन तमाम चीज़ों पर बात भी की जाती है और हम भी अपने शो में आगे चलकर इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और किस तरीके से हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं उस हवाले से भी हम आगे बात ज़रूर करेंगे। और 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, इस पर इसका इख्तिताम होता है और ऑब्वियसली उस दिन भी हम इसकी मुनासबत से भी ज़रूर बात करेंगे। बट आज के शो में भी हम ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमेशा शुएब बातचीत होती है, हम बात करते हैं, डायलॉग होता है, लेकिन इम्पैक्ट भी आता है क्या? नहीं, हाँ इम्पैक्ट आ ज़रूर रहा है, लेकिन हाँ ज़्यादा स्लो इम्पैक्ट है प्रॉबेबली, और इसे ज़्यादा होने की ज़रूरत है। प्लस हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश भी करेंगे अर्बन चैलेंजेस क्या हैं, रूरल चैलेंजेस क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं ज़रा घर की बात हम करें, बट प्रोफेशनल स्पेसेस में क्या चैलेंजेस हैं जो ख़वातीन फेस कर रही हैं, हम उसे कैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बिकॉज जब हम ग्लोबल स्टैट्स देखते हैं हर 6 में से 1 खातून ऐसी है जिस पर तशद्दुद हो रहा होता है। पर क्या तशद्दुद का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल वायलेंस है, या कि हम जब वर्बल अब्यूज़ की बात करते हैं, मेंटल अब्यूज़ की बात करते हैं, इस सब पर भी काम हो रहा है या नहीं? करेंगे इस पर बात। हम छोटी सी एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। साथ रहिए, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट, लेकिन आर्ट तो आपके पास भी है, क्या कर रही हैं? आई एम द आर्टिस्ट, आज मैं आर्टिस्ट हूँ। दोबारा देखो इसको, ऐसे रख के सामने। मैंने देख लिया इसको, नहीं ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रख के ये मैच नहीं हो रहा तुमसे नाजरीन। वैसे ये बड़ी बुरी बात होती है कि आप किसी को बता भी देना। अब अगर ये मैंने खुद भी बनाया होता ना, तो मैं कहती हूँ मैंने खुद बनाया, एक यहाँ देखना, ना मानने वाले नहीं मैच हो रहा ना मानने वाले ना, उन्होंने नहीं मानना तो कहते नहीं 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 बनवा के हमें पता है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती, इनको पता है बहुत अच्छे से। और वाकई जितना डिटेल में काम हुआ हुआ है, ये है जी मेटल आर्ट। सो ये मेटल के डेकोरेशन पीसेस के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है और थोड़ा सा डेंजरस भी लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से इसकी वायर्स निकली हुई है, हाथ ख़राब हो सकते हैं। सही बात है। अच्छा, इसके अलावा जी डो से भी, जो प्ले डो होती है, उससे भी कुछ चीज़ें तैयार की गई हैं। ये दिखाएं, ये देखिए। सो ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, जिन्होंने बनाया उनकी बात करते हैं। साहिर जहांज़ेब ने हमें ज्वाइन किया है, वो है इसके आर्टिस्ट, और उनकी वालदा जो कि खुद एक आर्टिस्ट हैं और कई बार हमारे शो में आ चुकी हैं, सायरा बेगम, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। साहिर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप लोग सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इसके बारे में पूछ लेते हैं मेरा ख्याल है। ये कैसे शुरू किया, कैसे सीखा मेटल आर्ट? ये वैसे हमारे घर में काफ़ी सारे पौधे लगे ना, तो उनमें से मैंने पहले मुझे एक आर्ट प्रोजेक्ट मिला था चेरी ब्लॉसम ट्री का, तो वो तो अच्छा नहीं बना क्योंकि उसके ऊपर प्लेट लगी थी, तो मैंने कहा उसको दोबारा रिक्रिएट करते हैं। तो मैंने फिर सॉफ्ट मेटल वायर होती है, उससे मैंने बनाया। सिखाया किसने? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। ये इनका अपना है, हम तो पेंटिंग करते हैं, मुजस्समा साजी का कोई नहीं हमारे अंदर। अच्छा, तो ये बड़ी क्रिएटिविटी। हम तो कहीं तो देखा होगा? नहीं, कहीं भी नहीं देखा। बस इसके पीछे रीजन है कि ये इस तरफ आए क्यों, पेंटिंग की तरफ क्यों नहीं आए, क्यों आए?
ڈرائنگز اور پینٹنگ کا یہ ہے کہ پینٹنگ میں مجھ سے برش نہیں پکڑا جاتا صحیح کر کے, اور ڈرائنگز میں وہ فیچرز نہیں لا سکتا 3D والے. تو جب میں یہ مجسمے دیکھتا ہوں, جیسے جب میں 2 سال کا تھا تو میں کسی گیری 6 میں گیا تھا, تو وہاں پہ بھی ایک پتھر کا مجسمہ تھا جس کے پاس میں جا کے بیٹھ گیا اور اس کو چھوٹا سا بچہ تھا نا, تو جا کے ہم نے نوٹس کیا کہ نا ہمیں چھوڑ کے تو اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا, اور بڑی آبزرویشن سے اس کے بعد 3D چیزیں ہوتی ہیں نا آرٹ, یہ مجھے بڑا سیٹسفائی کرتی ہیں. اس لیے میں نے شروع میں ماما روٹیاں بنائی تھی, تو ایک آٹے کا پیڑا تھا, اس سے میں نے بنانے کی کوشش کی, تو وہ میرا زندگی کا پہلا ڈو سے نا ٹرائسیراٹاپس بنایا تھا 3 سال کی عمر میں. اچھا, یہ تو جس طرح میں نے ابھی اس کو اٹھایا بھی ہے, تو اس کی تو وائرز بہت زیادہ لگتی ہیں ہاتھ میں. جی لگتی ہے, لیکن پریکٹس کے ساتھ آپ اس کو کر لیتے ہیں, اوائڈ کر لیتے ہیں. جی صحیح. لیکن کبھی کبھی زخم تو ہوا ہوگا, چوٹے تو بہت. اس سے پہلے جو کرتے تھے نا وہ لوہے کی تار تھی, یہ تو ہے نا کاپر کی. ٹھیک ہے, ابھی پھر میں نے اس کو خود کاپر کی منگوا کے دی ہے. کاپر ذرا بیٹر ہے کیونکہ اس طرح لگے گا نہیں آپ کو. آپ کے ساتھ سارا صاحب جو یہ درخت ہے یہ بھی زہرا نے بنایا ہے؟ جی یہ پہلے بنایا تھا میں نے. یہ پہلے بنایا تھا, یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی بنا تھا. اوکے. اور اس کے اوپر جو ہے نا اسکول کا یہ پروجیکٹ تھا, ابھی اس کو انہوں نے فنش نہیں کیا, اس کے اوپر فلاور لگانے تھے چیری بلاسم کی. اوکے. تو پھر اس کو ڈو سے سارا کور کر دیا. مجھے بڑا دکھ ہوا کیونکہ وہ زیادہ اس طرح خوبصورت لگ رہا تھا, اس کی ساری ڈیٹیلنگ چھپ گئی, لیکن یہ بھی ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بنایا گیا. اور یہ بھی دیکھیں یہ ڈو سے کتنا واو, ہاں اس میں وائر نہیں یوز ہوئی. جی یہ میں نے کل رات کو بنایا. اور یہ آپ جو زیادہ امیزنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹلی 100% امیجینیشنز. دیکھیں کہیں دیکھا نہیں ہے کہیں پہ. اور میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ڈو کو بھی مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی اس کو اگر آپ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کنورٹ کرنا ہے, اس میں ڈیٹیلنگ کتنی زیادہ ہے. بلکہ سبین تم یہ دیکھو یہ جو براؤن کے شیڈز اس نے کریٹ کیے ہیں, وہ جو لکڑی اس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ڈفرنٹ شیڈز ہیں. یس کتنے پیارے شیڈز ہیں یہ. اور ان کا ایک یہ ہے کہ جو ہے نا توڑنے لگا سی, ان کا میں توڑنے لگی ہوں, مور اڑنے لگا تھا. یہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں میوزک ان کو مسٹ چاہیے ہوتا ہے. میوزک چاہیے ہوتا ہے. دن میں ایک روٹین کا رکھی ہوئی ہے, کتنا وقت لگاتے ہو اس میں؟ یہ جب اسکول کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, پڑھائی پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے, تو آدھا گھنٹے دے پاتا ہوں. روزانہ آدھا گھنٹہ؟ جی. تو اب تک کتنا کچھ بنا چکے ہو؟ اب بھی 100 سے پلس چیزیں بنائی ہیں, لیکن بس کیئر نہیں کرتا تھا, سنبھالتا نہیں تھا, تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ڈسٹرائے ہو گئی. ایک ان کے پاس نا ایک وہ تھا انگریونگ بھی تھی, ایلیفینٹ آمنے سامنے, اور انہوں نے آپس میں سون ٹچ کی ہوئے ہیں, پراپر لکڑی پہ بنا, وہ میل نہیں رہا تھا, لکڑی پہ خود بنایا تھا. جی کارونگ کی اس کی. ہاں چیزل سے کارونگ کی. چیزل سے. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ابو کر رہے تھے, تو مجھے کافی سیٹسفائنگ لگا, تو میں نے بھی ٹرائی کیا, تو ابو نے کافی کنٹریبیوٹ کیا, مجھے ڈفرینٹ سائزز کی چیزز لا کے دی, اور جب میں نے ٹرائی کیا تو یہ میرا پہلا تھا. اور یہ ڈائنوسار جو ہے نا ان کے پیشن سمجھ لیں. اور وہ نظر آیا مجھے, ایک وہاں پہ ایک یہاں پہ ایک وہ ہے, کہ یہ ڈائنوسار ہے بھائی جان. یہ جب چھوٹے تھے 4-5 سال کے, تو موویز بہت زیادہ دیکھتے تھے ڈائنوسار کی, اور پھر اکیلے بیٹھ کے نا 2 ایسے ایکشن بنا لیے, اور ان کی فائٹ ہو رہی ہے. اوکے. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ماما روٹیاں بنا رہی تھی, تو ڈو جو ہے میں نے اس کو ٹچ کیا, تو پھر میں نے اس کو پہلے گھر میں ڈو بنا کے دی نا, جو میدے سے وہ فلاور کے لیے بھی, اور اس کے ساتھ اس کو پھر یہ بہت خوش ہوا, اس نے ڈائنوسار ہی بنائے, 2 ڈائنوسار خود بنا کے. تو دیکھتا آ رہا ہوں. ہاں. اور یہ کون سا ڈائنوسار ہے؟ بایونکس. اور وہ جو گرے والا یہ ٹی ریکس ہے. ٹی ریکس ہے. اینڈ پرپل ون یہ بھی ٹی ریکس. نہیں پرپل ون یہاں پہ اسکیلیٹن ہے. یہ شین گاڈزیلا ہے. بڑے مشکل نام ہے. اچھا وہ ڈائنوسار والے بھائی. اور یہ کیا ہے؟ یہ گیگانوٹوسورس ہے. لیکن 2 منٹ لمبی ہوتی ہے. جی کافی. یہ اچھا نا تھوڑا سا نا, یہ کچھ سال پہلے کیا نا, اب یہ دیکھیں نا, اس وقت میں اتنا 7 سال پرانا ہے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہیوی بھی ہے, آپ اس کو اٹھائیں. یہ اندر فل میٹل کا بنا ہوا ہے. میٹل اندر اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی میٹل کا اسٹرکچر, اوپر ایلومینیم اسی طرح کا. اوکے. اچھا یہ مجھے اتنا ہیوی لگا, یہ ذرا زیادہ ہیوی ہے. اس کے اندر وہ پوری فلنگ ہے نا میٹل وائرز کی, اس کے اندر صرف خالی اسٹرکچر اوپر ایلومینیم وائر. سو آپ نے کہا 7 سال پہلے بنایا تھا. سو دیٹ شوز کہ ڈیوریبلٹی تو ہے, یہ 7 سال میں خراب نہیں ہوا. ہاں یہ خراب نہیں, مطلب کریک تھوڑے کہاں ایک جگہ سے کریک آیا ہے. نہیں ادروائز ہم تو ٹوائز نہیں سنبھال سکتے, ہمارے یہاں ٹوائز 2 مہینے بعد پورے ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں ڈفرینس جسٹ اتنا آیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اسکنی ہے اور یہ والیوم والا ہے, لیکن باقی بیلنس اس کا جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہے. اس کے بیلنس کی تو انہوں نے دم بنائی بھی ہے نا. میں وہی کہہ رہی ہوں, وہ تو بیٹھ بھی سکتا ہے دم کی وجہ سے, ویٹ بیلنس کیا ہوا ہے. اور جو ان کو آئیڈیا آیا تھا آپ کو پہلی دفعہ وائر سے کرنے کا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ جب ہمارا گھر بنا تھا تو اس وقت جو سری والی تاریں نہیں ہوتی, وہ لینٹر میں جو یوز ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل. ہاں جی, تو وہ پڑی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک اسپیسیفک شیپ بنی ہوئی ہے. امیجینیشن میں نظر آئی. میں نے جب اس کو ایسے مروڑا تو ایک مزے کی شیپ بن گئی.
میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں. وہ میں نے کافی دیر لگا رہا تو ایک مزے کا ڈائناسور بن گیا تھا پھر سے. یعنی سب سے پہلے جو بنایا وہ ڈائناسور ہی بنایا؟ جی. اور کس ڈرائنگ میں بھی سب سے پہلے ڈائناسور، ڈو میں بھی، کیونکہ ڈائناسور موویز بہت دیکھتے تھے نا ڈائناسور کی بچپن میں، اور بس وہ رات دن یہ امیجنیشن. ایک اور یہ اسکیلیٹن ڈائناسور کا انہوں نے بنایا ہے جی میٹل بار کا. یہ ویلوسیریپٹر ہے. اس کی کیا نام ہے اس بھائی کا؟ ویلوسیریپٹر. ہر ڈائناسور کی ڈیٹیل ان کو الگ سے ریٹس ہے جی، مجھے نہیں پتا کوئی ریٹس ہے بس. اچھا تو یہ آپ نے جو میٹل میں بنایا اس میں وقت کتنا لگا؟ اس میں مجھے لگ گئے 3-4 گھنٹے. کافی پیشنس کا کام ہوتا ہے. مجھے تو لگا کہہ رہے ہوں کہ 3-4 دن، آپ کے 3-4 بس لگ 3-4 گھنٹے. اور یہ آپ اگر یہ دیکھیں بنایا ہے انہوں نے پورا، اور آخر میں کہیں آ کے بیلنس خراب ہو گئے تو پھینک دیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن اس کو دکھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بار بار وہ سیٹسفیکشن ادھر سے نہیں ہوتی. تو اس کی بھی دونوں ٹانگوں پہ بیلنس ہے. اچھا کتنا دونوں میں سے کیا زیادہ مشکل ہے، یہ میٹل آرٹ مشکل ہے یا پھر ڈو آرٹ؟ میٹل آرٹ تو آسان ہے کیونکہ ڈو آرٹ کے نیچے بھی میٹل آرٹ چھپا ہوتا ہے. دیکھیں پہلے آپ نے میٹل آرٹ کرنا ہے پھر بعد میں ڈو آرٹ اس کے کرنا ہے، اوپر آپ ڈو لگائیں گے، تو ڈبل کام ہو گیا. سیکھنا نہیں کوہرا انکار ہے. اچھا تو ویسے سارا صاحب یہ جو میٹل آرٹ ہے کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے کہ ان کو اور پروفیشنلی اور ایگزیبیشنز اور کچھ اور چیزیں؟ میں تو ان کا پیچھے سے سارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، بچپن سے پکچر بھی رکھی ہوئی ہیں چیزیں. میں اچھا ہماری گھر میں شفٹنگ ہوئی تھی تو کچھ چیزیں ہماری گم ہو گئی تھی، ورنہ بہت کچھ میں نے سنبھال کے رکھا ہے. اسی لیے کہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ یہ چیز بچپن سے شروع کیا تھا کب کہاں تک پہنچا ہے، تو اور میں تو اس کو کہتی ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کی کم ویلیو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے. یہ چیز میں دیکھتی ہوں نا کہ بہت کم نظر آتی ہے. اور اتنی ایج میں اتنا، ہاں اتنی ایج میں یس. آبزرویشن اور ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ وہ اس کو اور پالش کرے گا، وہ اس کو اور گرینڈ لیول پر لے کر جائے گا. جی بالکل. کیا پلانس ہے میں سے آگے تو ڈیٹا سائنس میں ہی جاؤں گا کیونکہ اگر آرٹ ایز اے پروفیشن دیکھا جائے تو یہ بہت مشکل ہے اس کے اندر مہارت حاصل کرنا اور اپنا اسٹائل. جیسے ماما کو 15 سے اوپر سال لگے ہیں اب جا کے انہوں نے مہارت حاصل کی، ان کا اپنا فین فالوئنگ، ایک اپنا نام بنانے کے لیے وہ تو ٹائم تو لگتا ہے. ایز اے پیشن میں اس کو چوز کروں گا ایز اے پیشن، لیکن ایز اے پروفیشن اس میں اسکوپ ڈیٹا سائنس کی طرف جانے کا سوچا بڑے بھائی ہیں نا ادھر تو اسی وجہ سے. اور دیکھیں بچہ کتنا فوکسڈ ہے، کتنا کلیئر ہے ہز تھاٹس کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرا پروفیشن ہوگا اور یہ میرا پیشن ہوگا، میں دونوں کو پیرل لے کر چلوں گا، which is perfectly okay. اور اچھی بات یہ کہ یہ پیرنٹس کافی کلیئرٹی دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے بچوں کو نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ بننا ہے، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ہاں ہمارا یہ ہے کہ مجھے تو بہت شوق ہے دونوں چیزوں کا، آرٹ بھی کرے میرے بچے اور پڑھائی میں بھی اچھے ہوں. تو یہ تو ماشاءاللہ سوئمنگ میں بھی بہت زیادہ اچھے ہیں ماشاءاللہ. 3-4 سال ہو گئے ہیں سوئمنگ کرتے ہوئے. شروع میں سر حاجی تھے، انہوں نے مجھے سوئمنگ سکھائی اور اسکول میں، اور اسکول لیولز پہ میرے ہوتے ہیں کمپٹیشن جس کے اندر میں نے میڈلز بھی لیے ہیں. ماشاءاللہ اس سال بھی 4 پوزیشنز لی ہیں. واہ جی واہ. سوئمنگ بھی اینڈ دین آرٹ بھی اینڈ دین ڈیٹا سائنس کی طرف آپ نے جانا ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ چیزیں اور آپ دیکھیں گے، ایکسپلور کریں گے، اینڈ یو نیور نو کہ آپ اور کس طرف جانے کا سوچ لیں. بیکاز اب تو وہ دور آ چکا ہے نا جس میں آپ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں ایک سائنٹسٹ ہوں، دوپہر کے وقت میں ایک شیف ہوں، اور شام کے وقت میں ایک بس میں ہوں. شام کا وقت اپنا بھی ہوتا ہے، شام کے وقت میں بھی وہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر ہے. وہ تو پھر جائے گا فال ٹریڈس ہو جاتا ہے. That's how it is. Anyways, thank you so much. میں اسپورٹس کی طرف میرا زیادہ دھیان نہیں تھا کیونکہ بچپن سے مجھے ایسما کا مسئلہ تھا. 2 قدم بھاگا نہیں سانس پھول جاتا تھا، لیکن جب سوئمنگ کی طرف آیا تو سانس نہیں پھولتا تھا. یہ مجھے کافی اچھی چیز لگتی ہے. اوکے تو دیکھیں اس میں امپروو کیا. اب ایک ہیں اسکوبا ڈائیونگ چیمپئن، تو وہ بھی چاہتے ہیں میں انڈر 15 اسلام آباد میں کھیلوں. انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ کمپٹیشن میں حصہ لیں. ارے واہ. اسلام آباد میں اسکوبا ڈائیونگ کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں جی انڈر 15. یہ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ تو ابھی مجھے نہیں کنفرم، لیکن انہوں نے کہا تھا بھائی انٹرسٹنگ. ہاں اسکوبا ڈائیونگ ان اسلام آباد. اسکوبا ڈائیونگ نہیں، ویسے سوئمنگ کے لیے اسکوبا ڈائیونگ تو سمندر میں ہوتی ہے نا. میں وہی نہیں، سمندر کے علاوہ ڈیمز وغیرہ میں بھی تو ہو سکتی ہے، لیکس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہاں لیٹس سی یہاں پہ کہاں پہ ہو رہی ہے کمپٹیشن، یا فار دیٹ میٹر ہم اسے ایکسپلور کریں گے. بالکل. تھینک یو سو مچ جی. آپ دونوں کا بیٹھ چکے ساتھ موجود تھے اپنے آرٹ سے متعلق آج ہم بات کر رہے تھے. ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ. یو ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम अक्सर इस पर बात भी कर रहे होते हैं और इस बुनियाद पर भी बात हो रही होती है कि पाकिस्तान जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स को देख रहे होते हैं, पोटेंशियल को देख रहे होते हैं, अपनी यंग पॉपुलेशन को देख रहे होते हैं और इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की हम बात कर रहे होते हैं। ऐसे में जब हम आईटी एक्सपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, बाकी मुल्कों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इवन खत्ते के मुल्कों से कंपैरिजन हम चूँकि करना बहुत आम समझते हैं, उसमें देखते हैं कि समहाउ हमने थोड़ा सा इसमें अपने आप को पीछे रखा है। बट अभी अच्छी बात यह है कि उसका रुझान भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है और हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। फाइनली एक्सेप्टेंस। बट अभी भी कोई भी नई चीज़ एआई जिस तरह आ रही है, यहाँ पर भी देखिए हमारे तालीमी इदारों की बात करें तो एक्सेप्टेंस उस तरह की नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक्सेप्टेंस उस तरह से ग्लोबल लेवल पे भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक होनी चाहिए। आप और मैं बड़ा रिलेट कर सकते हैं इससे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एप्लीकेशन सबसे पहले रिजेक्ट होती है अगर उसमें एआई जनरेटेड कंटेंट हो। हालांकि वो हमने क्या कहा था, स्टोरी आपकी होती है, नोक पलक संवारी होती है, नोक पलक संवारी होती है, लेकिन स्टिल वो एआई जो डिटेक्टर होता है उसमें जब ऐड किया जाता है तो वो स्क्रीनिंग से ही आउट हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बट यस, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो एक्सेप्टेंस बड़ी ही मुश्किल से आती है। बट अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एआई का चूंकि दौर भी है, तो जो इसमें जा रहा है, जो इसको सीख रहा है, समझ रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, वो अपने डोमेन में बहुत आगे भी जा रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू, आज इस सवाल से हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन किया है काशिफ मोइन साहब ने। आप आईटी के शोबे में 20 साल का तजुर्बा रखते हैं, एक ज़बरदस्त कंपनी है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और यूएस में इनके ऑपरेशंस हैं, डिजिटल सोल्यूशंस देते हैं ये। सो ही इज़ राइट मैन टू टॉक टू। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। 20 साल आपके आईटी के साथ कैसे रहे? 20 साल काफ़ी चैलेंजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो लेकिन अच्छी चीज़ एक ये है और डेंजरस चीज़ कि जब व्हेन वी स्टार्टेड विद आवर आईटी करियर्स और आईटी इंडस्ट्री में जब हम आए तो थिंग्स वर मूविंग वेरी स्लो। ओके। So from last 5 to 10 years the speed has been tremendous. तो अभी ये है कि और फॉर नेक्स्ट आप अगर फ्यूचर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट 5 years में तो शायद पूरी दुनिया चेंज हो चुकी होगी। ओके। और जितनी स्पीड से बिकॉज ऑफ दिस, अभी आप एआई की बात कर रहे थे, तो अभी ये कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और आपकी ग्रोथ है और आपकी जो चेंज इन आईटी टेक है, इट इज़ बीन अमेजिंग। तो आप नेक्स्ट अभी शायद आप बैठे हुए हैं, शायद नेक्स्ट 3 to 4 years यहाँ पे आपका रोबोट बैठा होगा जो बात कर रहा है। ये तो जो आता है वो यही बात ही करना शुरू कर देता है। बट समहाउ आपको ये चीज़ क्या लगती है कि वाकई किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली जहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बात करें, लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या वो रोबोट की उस तरह से एक्सेप्टेंस होगी या उसी तरीके से वो चीज़ चलेगी जिस तरह से अभी चल रही है? देखें, इसको अभी ये बताना है कि इन नेक्स्ट 2-3 years ये नहीं होगा, लेकिन आप ये देखें कि अभी हम जिस जनरेशन के लोग हैं, एंड थिंक अबाउट द न्यू जनरेशन जो कि हु इज़ स्टार्टिंग विद ऑल दिस, वो दे आर ऑलरेडी डिटैच विद ह्यूमन इमोशंस क्वाइट अ लॉट। इसलिए कि अगर आप देखें वो किस चीज़ से अटैच्ड हैं, वो आपकी फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, इवन देयर फ्रेंडशिप्स आर ऑल ऑन दिस। तो व्हेन दे ट्राई टू कम्युनिकेट वो बल्कि आइसोलेट ज़्यादा हो रहे हैं, विच इज़ अ डेंजरस थिंग। लेकिन फ्यूचर में आप 10 years डाउन द रोड यू विल सी आपकी लॉट ऑफ थिंग्स विल बी चेंज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लॉट ऑफ एआई ड्रिवन आपकी टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर आपके रोबोट्स भी होंगे, आपकी कार्स भी होंगी, आपके ऑपरेशंस भी होंगे। बट दैट डजंट मीन कि आपकी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप अगर इफ़ यू गो बैक इन इंडस्ट्री, जब ऑटोमेशन का टाइम स्टार्ट हुआ था तो क्या हुआ था कि आपके स्किल सेट्स इम्प्रूव हुए थे एंड पीपल मूव फ्रॉम बेसिक हैंड्स ऑन जॉब्स टू higher skill sets. Yes. They started become more high end operators, then started learning technologies. तो अभी भी यही है कि सारी jobs replace होने वाली नहीं है. They will be switched to the new paradigm. जिसके लिए हमें क्या करना है? We need to learn new skills. Absolutely. आज इस मौजूद पे हमें बात करनी है कि अब हमें क्या करना है, कौन सी नई स्किल्स की तरफ हमें जाना है। आपने देखें 20 साल पहले अपने इस करियर का आगाज़ किया था, और अगर मैं उसमें 20 साल पहले देखूँ तो ये वो टाइम है जब हम स्कूल में थे, और उस वक्त तो वही इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, वही दो एक प्रोफेशन की तरफ लोग जाते होते थे। उस वक्त अगर आप आईटी का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि देखिए अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर थी,
کلیئرٹی بھی تھی کہ مجھے کرنا ہے اس ڈومین میں آگے بڑھنا ہے. اور اگر آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اے آئی اور اسٹل اگر اس میں سے ایک بڑی پاپولیشن یہ ڈینائل میں رہے گی کہ نہیں ناٹ اے آئی, ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا, تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیٹس بی آنیسٹ, یہ مسئلہ تو ہوگا. اب جب ہم آئی ٹی کے شعبے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے چاہے خطے کی بات کریں چاہے ہم انٹرنیشنل بات کریں, جس نے بھی آئی ٹی میں انویسٹ کیا اور جس نے تیار کیا اپنی یوتھ کو یونیورسٹیز کے لیول پہ اسپیسیفکلی, انہوں نے بہت زیادہ اپنے ملکوں کو فائدہ پہنچایا. فور شور جب ایک انڈیویجول آگے بڑھتا ہے, کمیونٹی آگے بڑھتی ہے, ایک ملک آگے بڑھتا ہے, ہم نے سم ہاؤ اس کو مس کیا. وٹ ڈو یو تھنک کیا وجہ تھی کہ ہم نے مس کیا؟ یہ ہم اس لیے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ اب ہم اگلی بوٹ مس نہ کر دیں جو کہ اے آئی کی ہے. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو وی ورنٹ ریئلی اکوپڈ, ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیز بھی نہیں تھیں, ہم اتنے ٹیک پروگرامس بھی نہیں یہاں پہ کر رہے تھے, ہماری یوتھ بھی اس ٹائم پہ وازنٹ ریڈی فار اٹ. لیکن ہمارے ریجن میں دیکھیں تو دے ورک فار اٹ, اور اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک آپ کا ایجوکیشن سیٹ اپ, دوسرا آپ کا جو اوورسیز جو کہ آپ کے لوگ ہیں فار اینی کنٹری, ان کا بہت بڑا رول تھا اس کے اندر اپنے ریجنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے یہاں پہ نہیں اس طریقے سے ڈیولپ ہوا. تو میرے خیال میں ایک تو ان کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے, اور دوسرا میرے خیال میں وی نیڈ مور اینڈ مور یونیورسٹیز ٹو بیسیکلی ہمارا, کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے یوتھ کی پرسنٹیج از سو ہائی. اف یو گو آؤٹ اسکرٹس ریجنس, دا یوتھ از ایوری ویئر بٹ دے آر ناٹ اسٹڈنگ. اور اب آپ کو کیا ہے, آپ کو ہر ڈومین کے اندر یو نیڈ ٹو برنگ ٹیک ان, کیونکہ وداؤٹ دی ٹیک کوئی بھی میرے خیال میں آپ کی جو اس وقت کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے اندر آئی تھنک اٹس ناٹ ایون پاسبل. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں بھی, یہاں پہ بھی اگر آپ ٹیک کے بغیر کام شروع کر دیں تو اٹ وونٹ بی پاسبل, آبسلیٹ ہو جائے گا. تو اسی لیے آپ کو ہر چیز کے اندر آپ کو یہ لے کے آنا ہے. بالکل. اور دوسرا ایک اور جو بھی آپ اے آئی کی بات کر رہے تھے, اے آئی ورڈ از ویری ہائپڈ, کیونکہ ہم ہر چیز ہم کہتے تو یہ ہیں کہ اے آئی اور ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ وہ ایک چیٹ جی پی ٹی ہے اور ایک کچھ جیمنا ہے, ہم ایک پرومپٹ لکھیں گے تو دیٹ از اے آئی. ہم نے اس کو فن کے طور پہ لیا ہے. ہاں, ہم اس کے ساتھ گپیں لگا چھوڑتے ہیں, اس کا کوئی آڈیو چیز پکڑ لیں گے, اس سے پوچھ لیں گے یار اچھا یہ کیا ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, تصویریں بنا لیں گے اس کے اوپر, کیا ایک ٹرینڈ چلتا ہے اس کے بعد سب وہ ٹرینڈ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل آپ صحیح. تو ہمیں اس کاپی پیسٹ ماڈل سے نا ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے. وی ہیو ٹو بی کریٹو, کیونکہ دیز آر ناٹ جس کو آپ نے یوز کرنا ہے, آپ نے یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بلڈ پروڈکٹس آن ٹاپ آف دیز. دیر آر مینی آف دیز اے آئی پلیٹفارم جن کو آپ یوز کریں گے, جن کو ہم جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں, ان کو یوز کر کے یو نیڈ ٹو سالو ریئل پرابلمس. اب چیٹ جی پی ٹی کوئی ریئل پرابلم نہیں آپ کی سالو کر رہا, وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے. آپ اس کو کہیں کہ یار یہ کسی بیمار کو جا کے ٹیکہ لگا دو, تو وہ تو نہیں لگا سکتا. تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو بلڈ سرٹن پروڈکٹس جس کے اوپر آپ کوئی انالیسز رن کر سکیں, کچھ اور کر سکیں. اس کا آپ کو بڑی سمپل اگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ وی آر ان دس انڈسٹری. تو وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اے پروڈکٹ اباؤٹ 2 years ago, جو بھی ہم نے لانچ کیا. اٹس این اے آئی ڈینٹسٹ. اے آئی ڈینٹسٹ, اوکے, رائٹ. تو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہر بندے کو یہاں پر ڈینٹسٹ کے پرابلمس ہیں, ایسے ہی, اور ڈینٹسٹ سے خوش بھی کوئی نہیں ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگلی چیز بتاؤں کہ شاید آپ نے فیس کی ہو نا, جانا ہے کہ یو مائٹ بی ٹو ینگ ٹو فیس اٹ, لیکن فار اینی ادر پرسن آپ کسی ایک ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے, دے ول گیو یو سم ایشو کہ یار تمہارے یہ روٹ کنال ہونی ہے یا سم تھنگ ایلس از گوئنگ ٹو ہیپن, اینڈ یو گو ٹو دا اندر ڈینٹسٹ, وہ ایک نئی چیز بتا دے گا. ٹھیک ہے. تو what we did is we basically the use of AI, machine learning and combination of all those things. ہم نے کیا کیا کہ اگر آپ کے پاس you have an issue, آپ کا ایکس رے ہے, you just put your x-ray in, you give your diagnosis, you take your mouth images, you put everything in our system. وہ آپ کو کمپلیٹ انالیسس کر کے ایک ایک چیز بتا دے گا کہ آپ کا پرابلم کہاں پہ ہے, آپ کا ایشو کیا ہے, اس کا ریزولوشن کیا ہو سکتا ہے, اور کیا چیز اگر کسی اور دوسرے ڈینٹسٹ نے ڈائگنوز کی ہے وہ صحیح بھی کیا ہے کہ نہیں کی ہے. ٹریٹمنٹ تو ڈینٹسٹ نہیں کرنا ہوگا نا. ایگزیکٹلی, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. بالکل صحیح آپ نے کہا, ٹریٹمنٹ ڈینٹسٹ سے کرنا ہے, بٹ پرابلی آفٹر 10 years وہ ڈینٹسٹ بھی ایک روبوٹ ہو. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا اچھا ہے کہ جو اس سے پہلے والی بات ہے نا کہ رائٹ ڈائگنوسس اینڈ دین دا انڈرسٹینڈنگ. لیکن بات یہ دیکھیں, ایک ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, وہ میں بتا رہا ہے کہ اچھا یہ کرنا ہے, دوسرے کے پاس جا رہے ہیں یہ کرنا ہے, تو میں تو اس اے آئی ماڈل کو بھی تیسرا ڈینٹسٹ سمجھوں گا. ہاں آپ سمجھیں گے, لیکن تھنک اباؤٹ کہ اس کے جو بیکڈ بائی جو نالج ہے, اس کا جو انالیسز ہے,
وہ اٹ از سو پاورفل کہ وہ آپ کو جو ہے نا اس کو اتنی ڈیٹیل میں لے کے آپ کو جاتا ہے کہ ہر چیز کا آپ کو ایون ایکس رے کا اس لیول پہ انالیسس کر کے دے گا کہ جو ڈینٹسٹ بھی نہیں آپ کو بتا سکتا. سر اگر کچھ سال بعد ڈینٹسٹ ریئل نہیں آئی مین روبوٹ ہوں گے تو ڈینٹسٹ کیا کر رہے ہوں گے؟ دیٹس اے گڈ کوسچن جو کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کاشف صاحب اس لیے میں پتہ کہ آج آئے یہاں پہ یہ سب کو یہ بتانے آئے کہ آپ کی نوکریاں جانے والی نہیں نوکریاں جانے نہیں والی. ہمیں سمجھنا بھی ہے نا کہ اچھا وہ ڈینٹسٹ پھر کیا کرے, اس لیے سوال رکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے اسکل سیٹ کچھ نہ کچھ تو امپروو کرنا ہے. مے بی وہ ایک سیٹ اپ چلا رہا ہوگا جہاں پہ وہ رپورٹس کو کنٹرول کر رہے ہیں. دن کہ وہ پرومپٹ وہی کر رہا ہوگا اس کو اینڈ دین روبوٹ اسسٹ کر رہے ہوں. ایگزیکٹلی یو آر آن دیٹ رائٹ ٹریک. اچھا اب یہ جو پورا سسٹم ڈیولپ ہوا کیسے ہوا؟ وی ہیو اے ٹیم آف ڈینٹسٹ. اوکے سو دیکھیں اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو ڈومین ایکسپرٹس چاہیے ٹو بلڈ اینی سسٹم. اس کا مطلب کہ ڈینٹسٹ کہیں جانے والے نہیں ہیں, دے نیڈ ٹو اپ گریڈ دیئر اسکلس. اب جب ہم نے ڈینٹسٹ ہائر کیا تھا تو دے ہیڈ نو کلو کہ پرومپٹ کیا ہوتی ہے, اے آئی کیا ہوتی ہے, کیونکہ دے ور فرام دا ڈفرنٹ ورلڈ. تو وی ٹرینڈ دیم ٹو دس لیول کہ ناؤ دے انڈرسٹینڈ. کیونکہ دیکھیں سسٹم اے آئی چلتا کیسے ہے, یہ اس طریقے سے چلتا ہے کہ آپ نے اسے ایگزیکٹلی یہ بتانا ہے کہ تم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اور تم ہو کون. اگر آپ اسے یہ بتاتے ہو کہ تم ڈینٹسٹ ہو, تم نے اس ایکس رے کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, یو نو ہاؤ دا ڈینٹسٹ برین تھنکس. سو وہ دیٹ برین نالج ہیز ٹو ٹرانسفر ان ٹو اے سسٹم ان اے سمپل انگلش لینگویج. تب وہ دیٹس دی اونلی وے اٹ کین بیکم اے کاپی آف اے ڈینٹسٹ. تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک ایسا روبوٹ تیار کروں جو کہ بالکل میری طرح کا ہو, اس کو سارا ڈیٹا میں اپنا فیڈ کروں, اپنی پوری باڈی موومنٹس, ہینڈ موومنٹس, ایکسپریشنز, ووکل اینڈ ایوری تھنگ, کہ جس دن میں نے چھٹی کرنی ہے میں کر لوں, روبوٹ کو یہاں بٹھا دوں, لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ یہ میں ہوں یا میرا روبوٹ ہے. پھر اپنا دماغ کیسے دیں گے اس کو؟ بس ڈیٹا سیٹ دوں گا نا اس کو. اوکے دیکھیں یہ چیز ابھی ایز اے فزیکل روبوٹ پاسبل نہیں ہے, بٹ ایز این ایویٹار دس از پاسبل. اوکے تو اگر میں یہ چاہوں کہ آپ کا آپ کی فیس ٹرین کر دوں, آپ کی وائس ٹرین کر دوں, آپ کی باڈی پوسچر ایوری تھنگ, تو آپ ڈیجیٹلی اٹ ول بی جسٹ یو ٹاکنگ ٹو اینی ون اینڈ نو بڈی ول نو کہ یہ آپ نہیں ہیں. سر یہ نہ ہونا پھر آہستہ آہستہ بس پھر روبوٹس ہی رہ جائیں, آئی مین ایک میٹاورس رہ جائے, اسی میں سارے شوز بھی, اسی میں سارے چیزیں ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ بندے مک جائیں. بندے مکیں گے نہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ ہم مذاق میں کرتے ہوتے ہیں آپس میں, وین وی ہیڈ اے ڈسکشن کہ فیوچر کیا ہے, تو ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از اسٹارٹ بائنگ فارمس, کیونکہ دیٹس دی اونلی تھنگ کہ جہاں پہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتی. کیونکہ فوڈ تو آپ نے گرو کرنا ہے, آپ نے وہ ہیومنز نے کھانا بھی ہے. تو لیکن ہاں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب اے آئی انکارپوریٹ ہو رہی ہے, سوائل کو لے کر, انوائرمنٹ کو لے کر, پروڈکٹیوٹی ہے. بالکل اس میں ہم انٹروینشنز دیکھ رہے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے. اب جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں اس میں ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. سر ایسے میں آپ لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, جو آپ کی جو کمپنی, آپ کا جو تجربہ ہے اور آپ نے اس کو جس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ود آئی ٹی اینڈ دین اے آئی, یو ایس میں بھی آپ لوگ کام کریں, تو آپ سولوشنز کس طرح کے دیتے ہیں؟ جس طرح آپ نے ایک تو ابھی پروجیکٹ بتایا نا ہمیں اے آئی ڈینٹسٹ والا, اور کس طرح کے پروجیکٹس اس پہ کام کیا؟ دیکھیں ہماری دو سائڈس ہیں. ایک تو ہم سروسز میں بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں وچ از مور انٹو دی انرجی, رینیوبل انرجی سیکٹر. اوکے. اور وہ بھی اسمارٹ انرجی, اس کے اندر اسمارٹ گریڈس ہم ڈپلوائے کرتے ہیں یو ایس. تو اور دوسرا اسمارٹ ہیلتھ انالیٹکس ہے, ہیلتھ کیئر فراڈ ڈیٹیکشن ہے, اس کے اندر بھی دیر آر لاٹ آف مشین لرننگ الگوریدمس, اے آئی الگوریدمس. فراڈ سے کیا مراد ہے؟ فراڈ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ہمارے ملک میں یہ کچھ ہوتا ہے لیکن اٹس ایوری ویئر. یو ایس میں اٹس مور دین $1 trillion فراڈ ایوری ایئر ان ہیلتھ کیئر سیکٹر. اچھا. تو اس کے لیے ہوتا ہی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ایوری تھنگ از ڈریون بائی انشورنس. یس. تو جو انشورنسز ہیں ان کو جب ڈاکٹرز یا ہاسپٹلس کلیم کرتے ہیں, جب بلنگ ان کو بھیجی جاتی ہے, تو بیسیکلی اس کے اندر دے آر لاٹ آف اوور بلنگ, دیر آر لاٹ آف دوز بلز کے جو کہ شاید مر چکے ہوئے ہیں, ان کے نام پہ بھی بل ہو رہے ہوتے ہیں. تو وی بلڈ سم الگوریدمس جو کہ یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ واقعی اٹس اے ریئل کلیم اور ناٹ کلیم. اس کو آپ کو بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم ڈینٹسٹ کی بات کر رہے تھے, لیٹ سے آپ نے کوئی ٹوتھ ایکسٹریکٹ کرانا ہے, تو آپ کیا کریں گے, ایک انالجیسک انجیکشن لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان یو ایس فار ون ٹوتھ یو کین ہیو ون انجیکشن, رائٹ. اگر آپ نے 2 ٹوتھ سائڈ بائی سائڈ ایکسٹریکٹ کرائیں تو ایک انجیکشن لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. بٹ فار دا بلنگ پرپسز دل سے کہ 2 ٹوتھ تھے
جو انجیکشن تھے تو نو بڈی ول ڈیٹیکٹ کہ یہ واقعی یہ پاسبل تھا کہ نہیں تھا. تو بٹ بیسڈ آن یو نو اسمارٹ انالیسس اینڈ الگورتھمز وی نو کہ دونوں ٹوتھ تھے اور دونوں ایڈجسٹنٹ تھے اور ایک ہی ٹائم پہ تھے, تو اٹ مینس کہ دس از این ایکسٹرا انجیکشن ہی کافی تھا. بالکل. تو یو نو دس از ویری سمپل ایگزامپل, دیر آر لاٹ آف مینی ادر یو نو. سو دیٹ مینس اے آئی کے تھرو ہم فراڈ سے بچ رہے ہیں, بچ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہے کہ کام کریں اس لحاظ سے اے آئی کے حساب سے. تو ویسے سر اچھا یہ جو آپ نے ابھی خاکہ کھینچا ہے اور آپ نے بتایا ہمیں کہ کیا فیوچر, آپ نے تو 3-4 سال بڑا کم آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. ویسے ہمیں آپ کچھ آلٹرنیٹ کیا کریں 4 سال, میں تو سوچ رہا ہوں ربوٹ بناؤں کیا کریں, میں تو یہی سوچ رہی ہوں پتہ نہیں کیا کیا جائے 4 سال. اچھا نہیں ربوٹ بنائیں گے وہ ینگ بھی رہے گا. ہاں صحیح بات ہے. ویسے ہمیں یہ ٹینشن بھی ہوگی اسکرین پہ آنا ہے تو ینگ رہنا ہے, تو بالوں کا خیال رکھنا ہے, اسکن کا خیال رکھنا ہے, تو آئی تھنک زندگی آسان ہو سکتی ہے. ہم کچھ اور کر لیں گے, ربوٹ شو کر رہا ہوگا, پیسے ہمیں ملیں گے نا. پیسے obviously پیسے آپ کو مل رہے ہوں گے. اصل دیکھیں پوائنٹ تو ہمارا ہی ہوگا نا, تو کانسنٹ ہمارا ہے, ہماری شکلیں بیٹھی ہیں. ہاں یہ ہے نا کہ ہم نے اس ربوٹ کو تیار کیا ہے, اس کے کاپی رائٹس ہمارے پاس ہیں. ہاں کیونکہ دیکھیں وہ آپ کا وہ ہے نا کاپی ہے. صحیح بات, تو کاپی رائٹ تو ہمارے پاس ہے, تو اس کے تو ہم کلیم کر سکتے ہیں. تو وہی دیکھیں یہ ابھی آپ نے یو نو اسی کے اندر ہی ایک نیو ڈائیورژن دے دی ہے کہ یو نو اٹس اے نیو مارکیٹ جس کے اندر آپ اپنی کاپی ٹرین کر رہے ہوں گے اینڈ دین یو ہیو دی آل دی کاپی رائٹس فار اٹ. اور دیکھیں پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے نا. ہم جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا ہوتا, یہ جسٹ این ایگزامپل, بٹ اوور آل بھی ہم دیکھیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی بڑھ جاتی ہے. جس کام میں آپ 10-10 گھنٹے لگاتے تھے, ان پرسن آپ کو ہونا ہوتا تھا, اب چیزیں بڑی بدل گئی ہیں کہ اب آپ کو ان پرسن بھی ہونے کی ضرورت نہیں, وہ چیزیں ورچولی ہو جاتی ہیں اور آپ جو ہے وہ باقی سورس آف انکم اپنے انکریز کر سکتے ہیں. اچھا سر, کیا ہم تیار ہو رہے ہیں, اپنی یوتھ کو تیار کر رہے ہیں اس حوالے سے ابھی کے لیے؟ بیکاز جس طرح آپ نے بتایا ڈینٹسٹ کی کہ چلیں آگے ڈینٹسٹ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا ہم یوتھ کو جہاں پر اسکل سکھا رہے ہیں, ہم آئی ٹی کا بتا رہے ہیں ان کو, اس حوالے سے کیا ہم ان کو فیوچر چیلنجز کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ کوسچن, کیونکہ ابھی ہمارا جو سب سے بڑا گیپ ہے دیٹ از ان ایکیڈیمیا اینڈ واٹ انڈسٹری نیڈس. کیونکہ جو ایکیڈیمیا ہے ہماری وہ ایک تھیوریٹیکل طریقے سے ان کو یو نو ٹرین کر رہی ہے اور پڑھا رہی ہے. دے آر ناٹ گیٹنگ ٹو دیٹ لیول کہ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہو کے باہر آتا ہے دے آر ریڈی فار دس نیو چیلنجز. اور ہم نے خود فیس کیا اپنی کمپنی کے اندر وین وی گیٹ آل دیز نیو گریجویٹس, اٹ ٹیکس اباؤٹ مور دین 6 months فار یو نو فار اس ٹو ٹیک دیم ٹو دیٹ لیول کہ وہاں پہ دے آر پروڈکٹیو. اور دوسری اسی سے لنکڈ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آپ نے اگر آئی ٹی انڈسٹری پاکستان میں گرو کرنی ہے یو نیڈ ٹو بلڈ دس ٹیلنٹ جو کہ ناٹ جسٹ ٹیک بٹ آلسو دے آر ویری ویل ایورسڈ ان کمیونیکیشن سائڈ. کیونکہ دیکھیں آپ کس کے لیے ٹرین کر رہے ہیں, آپ کی مارکیٹ کہاں ہے, اٹس آل ان یو ایس, یو کے, یورپ, ابراڈ, رائٹ. وہاں پہ اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ کمیونیکیشن اسکلس ٹو انٹریکٹ ود دیم دین وٹ ایور یو آر آپ میں کہتا ہوں آپ ٹاپ ہائی ٹیک یو نو کینڈیڈیٹ ہیں, بٹ اف یو کینٹ ریئلی کنورس ود دیم اٹ بیکمز اے چیلنج فار دیم. ہمارے لیے اچھی چیز یہاں ہے کہ ہماری ایجوکیشن انگلش میں ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارے 70-80% آف دا کینڈیڈیٹ دے آر ناٹ ریئلی ٹو دیٹ لیول کہ جو ایکچولی ان کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کر سکیں. اوکے, یعنی انفراسٹرکچر میں اس چیز کی کمی آپ کو نظر آتی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی لاسٹلی اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں, اسپیشلی وہ نوجوان جو گریجویٹس ہیں ابھی انٹر ہو رہے ہیں اس فیلڈ میں, کون سی ایسی غلطیاں وہ کرتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھیں کہ نہ کریں تو وہ جلدی ایکسل کرتے ہیں؟ ایک تو ہمارا یہاں ایک تو بڑا اچھا یہاں اچھا بھی کہوں گا اور ایک بڑا کامن ٹرینڈ یہاں پہ چل پڑا ہوا ہے اسٹارٹ اپس کا. نیو اسٹارٹ اپس بلڈ کرنی ہے, نئی اس کے آئیڈیاز کے اوپر جانا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن میرے خیال میں دے آر ڈائریکشن لیس. کیونکہ وہ کس چیز پہ کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں کہ وی ہیو اے نیو انوویٹو آئیڈیا, بٹ آئیڈیا ڈزنٹ سیل, واٹ سیلز از اے پرابلم. اگر آپ کسی پرابلم کو سالو نہیں کر رہے ہیں, بے شک وہ اتنی چھوٹی سی پرابلم ہے, اس کے اندر کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اف یو سالو دیٹ پرابلم رائٹ اٹ مینس کہ یو کین بلڈ یور پروڈکٹ ٹو اینی لیول اینڈ اسکیل اٹ ٹو اینی لیول. میسج کے لیے ہوتی ہے نا وہ, آپ نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا, کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ مختلف پروڈکٹس بن رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز لیول پہ اسپیشلی جو لاسٹ سیمسٹر میں چیزیں ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی اب ون بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے کمپٹیشن, بٹ اس کے بعد دے آر گون. وہ ہمیں کمرشیل نظر ہی نہیں آتے بیکاز وہ میسز کے لیے نہیں ہوتے, وہ پرابلم سالو اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ایک ایشو ہوتا ہے. کاشف, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹس گریٹ ہیونگ یو. جس طرح کا کام ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں, بڑا اچھا تھا کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا
کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر ہم 5 سال بعد یس نقصان اٹھائیں گے. پھر ہم یہ کہیں گے دنیا کہاں نکل گئی, ہم ابھی تک وہیں پہ. کاشف صاحب نے تو بتایا تھا, یہ ہم کہیں گے کاشف صاحب نے تو بتایا تھا ہمیں. ہم بڑے ناظرین ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. 25 نومبر جس کی مناسبت سے آج ہم یہ شو کر رہے ہیں, مختلف سیگمنٹس بھی کر رہے ہیں. خواتین پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کا عالمی دن, یعنی یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں یہ اپنے آپ سے تہیہ بھی کرنا ہے کہ کسی قسم کا ظلم, کسی قسم کی زیادتی, تشدد خواتین پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پر کوئی برداشت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہمیں یہ بات کرنی ہے, اور دوسرا یہ جو خاموشی ہوتی ہے, یہ جو بے حسی ہوتی ہے, اس پر بات نہ کرنا, کہیں پر اب ظلم ہوتا دیکھنا لیکن اس پہ آواز نہ اٹھانا, یہ بھی آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. یہ تو پرسنل میٹر ہے. اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی گھر میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس سامنے آتا ہے تو ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. یہ آپس کا معاملہ نہیں ہے, وہ قانونی معاملہ ہے, وہ ایک لیگل میٹر بن چکا ہے. بٹ ہاں ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں. وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہی مکر جائے اینڈ میں جا کے تو پھر ہم کیا کریں گے, کیونکہ جو خاتون ہے اسی نے ہی تو رپورٹ کروانی ہے یا اس کا میڈیکل ہونا ضروری ہے. بہت سارے ظاہر اس کے اندر فیکٹرز ہوتے ہیں, تو لوگ بھی اس حوالے سے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. اینڈ اگین شریف اوپننگ میں بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, گلوبل ایشو ہے یہ, جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ہی 25 نومبر کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں 16 days of activism against gender based violence, 10 دسمبر تک یہ چلے گا. ہمارے شو میں بھی آگے چل کر ہم ان 16 دنوں میں مزید اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. بٹ آج کے دن کی مناسبت سے 25 نومبر کی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں. ایبسلیوٹلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سیکرٹری ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن حمیرہ مفتی صاحبہ, خاصی تجربہ کار ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, نیشنل سیکورٹی لیڈر بھی ہیں اور سفارتکاری ہو ڈفرینٹ ڈومینز میں انہوں نے کام کیا, 28 سال کا تجربہ ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں حمیرہ صاحبہ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. ہمارے صاحبہ جب ہم گلوبل سٹیٹس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک طرف, لیکن جب پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھیں گے اس کو, چونکہ آپ بڑا کلوزلی اس کو دیکھ بھی رہی ہیں, پاکستان میں کیا سچویشن ہے خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں, تشدد تو ہر سوسائٹی میں, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے انٹرنیشنلی. آئی تھنک ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا تھا دیٹ اٹس اوکے کہ آپ خواتین کو جو ہیں آپ ایموشنلی, فزیکلی یا اکنامکلی کسی طرح سے بھی آپ اس کو ہراس کریں یا ٹارچر کریں, اٹس اوکے. تو وہ ایک سائلنس ان دا سوسائٹی رہا بڑے عرصے. پاکستان میں یہ کہ کیسز بے تحاشا فائل ہونے شروع ہو گئے. آئی تھنک گورنمنٹ ہیز پلیڈ اے میجر رول. I would give credit to Government of Punjab, Government of Sindh, and including Balochistan and KP. Everywhere there's more awareness raising, especially جیسے National Commission on Status of Women ہے, we'll be shortly launching ہمارا اپنا ایک complaint management system 25 نومبر کو ہی لانچ ہوگا, جس میں وی آر allowing کہ جتنی خواتین ان کو جس قسم کے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ جسمانی تشدد ہے, ذہنی ہے, including tech facilitated gender based violence جو کہ آج کل سائبر اینڈ آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, they can easily file. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جتنی ہیلپ لائن ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن ہے, ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن کی ہے, DRF ان کی ہے ہیلپ لائن, گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیلپ لائن ہے, اس سے یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ کمپلینٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اب کمپلینٹس کے بعد آتا ہے کہ اس پہ ایکشن کیا ہوتا ہے, تو امپلیمنٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ از کوائٹ کمیٹیڈ, اور اسپیشلی نیشنل کمیشن, ہم بھی اس پہ کافی اس پہ سیریس نوٹس لیتے ہیں. اگر کوئی کیس آف دیٹ میگنیٹیوڈ ہو, ایون اسمالر کیسز. ریسنٹلی دیر واز کیس آف یونیورسٹی, نیشنل کمیشن اپنے اون پہ بھی کافی ویڈیوز ٹیک ڈاؤن کرواتا ہے اگر بچیوں کی ہراسمنٹ کی اس ٹائپ کی ویڈیو ہے جس سے ان کی ریپوٹیشن, کریڈیبلٹی یا ان کی عزت کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے, اور چاہے وہ میل بھی ہو, ہم اس کی ریکویسٹ ڈالتے ہیں ٹو انسرٹ. نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے, انسرٹ کے ان کے ٹیکنیشینز ہیں, اور وی ہیو اے میکینزم ان پلیس جہاں پہ ایسے کیسز میں نیشنل کمیشن ٹیکس کاگنیزنس اینڈ
we have gotten results. सही. अच्छा मैं साहब थोड़ा माइंडसेट की भी बात करते हैं. हम रिपोर्टिंग होगी तो आगे सिस्टम काम करेगा, इदारे काम करेंगे. रिपोर्टिंग ही नहीं होती क्योंकि आज तक हमारी बच्चियों को यही तो बताया जाता है कि बस अब वही तुम्हारा घर है, जो कुछ है बस वहीं तुमने सहना है. वापसी का एक तो कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कंप्लेन की तो गुंजाइश ही नहीं है, ये तो बताया नहीं जा रहा होता. ये हम 2025 की बात करें कि आज भी पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है. और बस वही जो एक सेंटेंस है घिटा पेटा जो हम हमेशा सुन रहे होते हैं कि बस अब जनाज़े इस घर से उठेगा, ये लफ्ज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. इतना स्ट्रॉन्गली हम अपनी बच्चियों के दिमागों में ये बातें डाल के हम उनको रुखसत कर रहे होते हैं. इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैं ये कहूँगी कि शायद पेरेंट्स पेरेंटिंग भूल गए, और ये जो स्टेटमेंट दी जाती है कि अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा, आई थिंक इससे बड़ी ज़्यादती माँ बाप अपनी औलाद के साथ नहीं कर सकते, बेटी के साथ खास तौर पे, कि आप उसको साइलेंस रहने का सॉर्ट ऑफ हुक्म ही दे रहे हैं. और बेटियाँ बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है पेरेंट्स के साथ. तो उसमें यह है कि बच्चों को पढ़ने दें, बढ़ने दें, ये आपका फ़ख्र है. ये आपके जैसे बेटे फ़ख्र है. मेरा ख्याल है हम 7 बहनें, सातों की साथ ने अपने वालिदैन का जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में भी ये चेंज आना ज़रूरी है. नेशनल कमीशन इस सूरत में क्या कर रहा है, हमारा एक प्रोग्राम है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, जहाँ पे हम ये साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट और आगा खान यूनिवर्सिटी के एजुकेशनिस्ट हैं, बैक एंड पे काफ़ी लोगों ने काम किया. इसमें वी आर डूइंग स्मॉल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम, जहाँ पे पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है. अब उसमें यह है कि आप जब वो टीचर्स ट्रेन होंगे और वो जो पेरेंट्स ट्रेन होंगे, जिसमें एक सिंपल एक्टिविटी है बच्चों को हमने देखा है बेतहाशा रुझान है मोबाइल फ़ोन्स पे, वो चिपक जाते हैं, वालिदैन शिकायत करते हैं. तो अब उसमें ये कि वो माइंडसेट पेरेंट्स का इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है दैट दे शुड बी काइंडर टू देयर चिल्ड्रन. अब इसमें जो आपने बात की कि उनको साइलेंस का कहा जाता है, उसका नुकसान तो आपकी बेटी को ही होगा जब वो घर भी आएगी और नहीं बताएगी. तो उसमें स्टेट के ऊपर भी एक स्ट्रेस आता है. स्टेट के भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसमें उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना जो कि पेरेंट्स बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं. एक और चीज़ मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ शादी को समझा जाता है कि सिर्फ पैसे लगाने हैं और बहुत दिखावे का कोई इवेंट है. ये ऐसा नहीं है. इस्लाम ने इसको बड़ा ही सादा सा एक खूबसूरत सा रिश्ता आपने कायम करना है. उसमें लड़का और लड़की दोनों को शादी है क्या, उसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है. हम जब उनको बताते ही नहीं है तो वो ड्रेसेस, कपड़े, डांस, खाना पीना, उस पे फोकस है. बिल्कुल ऐसा. तो आप जब एटीट्यूड्स नहीं सिखा रहे एक लड़के को, आपने एक बिकॉज ही इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ बैचलर लाइफ टू अ फैमिली लाइफ, वो प्रिपेयर नहीं है, एक बच्ची प्रिपेयर नहीं है. फिर उस पर आप प्रेशर डालते हैं कि जी बच्चा भी पैदा कर लें आप, जी विद इन 9 months एवरीबडी इज़ लुकिंग एट द क्लॉक कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ. तो आई थिंक both of them need to be कि ये ट्रेनिंग देनी बहुत इम्पॉर्टेंट है. घर में डिस्कशंस होनी चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो रुझान ही नहीं है बात करने का. हमारे यहाँ तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, कल्चर ही नहीं है हमारा. बच्चों को भी नहीं पता, बच्चों को भी नहीं पता. वो तो दे जस्ट वॉक इनटू अ मैरिज एंड वन फाइन मॉर्निंग. आपका तो जैसे बाहर के मुल्कों में होता है कि यू गेट टू नो द पर्सन, यू इंटरेक्ट. अब ज़्यादातर आपको मालूम है कि जो हमारे पास टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस हैं वो यही है कि एक लड़का एक लड़की जिसकी कभी मुलाकात नहीं हुई, नेट पे मिले, दोस्ती हुई, बात करने शुरू हुए, एंड देन द प्रपोजल केम, या प्रपोजल भी नहीं, वादा करके. अब इससे क्या हुआ कि कई ऐसे लोगों को रास्ता मिल गया कि वो बच्चियों को वरगलाते हैं, कम उम्र की बच्चियों को. देयर आर केसेस वेयर 11 and 12 year old girl has left her home. वो अपना घर छोड़ के किसी आदमी के पीछे चली जाती है और आगे पता लगता है वो 40-50 साल का मतलब बड़ी उम्र का इंसान है जो कि इस बच्ची को ऑनलाइन ग्रूमिंग कर रहा था. अब ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस हैं. रिपोर्ट हुए हैं आपके पास? जी ऐसे केसेस बेतहाशा हैं. व्हाट डू यू डू देन? सो उसमें ये है कि अव्वल तो आपने देखा होगा कि इस चीज़ को बड़ा ग्लैमराइज किया गया, कम उम्री की शादी. नेशनल कमीशन इस पर बड़ा सीरियसली एक्शन लेता है. जहाँ पे वो बच्चे या जब वो बच्ची कंप्लेन करती है या वो पकड़ी जाती है, उसको पुलिस जाती है, जुडिशल सिस्टम पूरा एक्टिवेट होता है, तो वो बच्ची की एज को प्रूफ किया जाता है कि 18 साल की थी या नहीं थी. अब नेशनल कमीशन इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहा है, जिसमें कम उम्र की शादी को, अब बलूचिस्तान ने रिसेंटली लॉ पास किया है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है. इस्लामाबाद में ऑलरेडी ये एक्ट आ चुका है कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होगी. समहाउ ऑनलाइन मैं बल्कि पूछूंगा अभी जो केसेस तक पहुंचे हैं कि अच्छा वो कोई गेम्स होती हैं
وہ کون سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح سے کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے؟ اور یا پھر کچھ کیسز ایسے بھی دیکھیں جب بچیوں کو گھر کے اندر وہ پیار اپنائیت نہیں مل رہی ہوتی ہے، جہاں پر ہم وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایک ان کے بھائی کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان بچیوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. یہ دیکھیں گھر میں بھی کمپیریزن، ہمیں روٹ کاز کو بھی دیکھنا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے وہ بچی بھاگ گئی تو بچی یہ کر گئی، وہ ہے بچی ہی، اور اگر اس سے وہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی روٹ کاز پہ ہمیں جانا ہے تاکہ ہم اس کو روک سکیں. ہمیں روکنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ہمارے صاحبہ ایسے کون سے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں بچیاں اس طرح سے جن کو ورگلایا گیا، گھروں سے بھاگ گئیں یا کسی کے پیچھے چلی گئی، جس طرح بھی آپ نے بتایا، کیا فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں؟ کیسز تو ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کے انڈر ایج چائلڈ میرج، انکلوڈنگ فورسڈ کنورژن، جہاں پہ فورس کنورژن بھی کی گئی بچوں کی، ان کا ریلیجن تبدیل کیا گیا، اس پہ بڑا سیریس ایکشن لیا. چونکہ ہم انانیمٹی رکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک کور پرنسپل ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کمپلینٹ آتی ہے وہ کمپلیٹلی انانیمس ہوتی ہے اور اس میں ہم آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کرتے. اور ریسنٹلی ایک کیس آیا ہمارے پاس اسلام آباد سے ہی، اور اس پہ ایکشن لیا گیا. بچی جو تھی وہ انڈر ایج تھی اور 9 months فل ٹرم پریگننٹ تھی، اور ڈرگس میں بھی اس بچی کو انگیج کیا گیا. اس کو اپنے آپ کا کوئی ہوش نہیں تھا. پھر ہمیں وہ ایک بہت باوثوق ذرائع سے پتہ چلا، اور آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ چیف کمشنر اسلام آباد علی رنداوا صاحب اینڈ آئی جی ICT انہوں نے بہت خیال کیا اور بہت خاموشی سے وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی آئیڈینٹی ہم نے اس بچی کو وہاں سے ریٹریو کیا، اور اب وہ سیف ہاؤس میں ہے، سیف شیلٹر میں ہے. بالکل انوائرمنٹی ہم رکھیں گے، لیکن اسٹل اگر میں پوچھ سکوں آپ سے کہ اسی کیس میں وہ جو بچی جو کینڈر، ایک تو ایج کیا تھی اس کی اور یہ کیسے ہوا اس کے ساتھ؟ بچی جو غالباً جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر ہے. اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، ایج بھی اس کی کنفرم کریں گے. ابھی اس کی آئیڈینٹی خود اس کی ویریفیکیشن ہم کر رہے ہیں، اینڈ کافی سیریس ایشو تھا اور وی آر آن اٹ، بٹ الحمدللہ شی از سیف. اور ہمیں یہ ہے کنسرن کہ جو بیبی ہے وہ بھی سیف رہے. اور اب یہ ذرائع کس ذریعے سے آپ نے کہا کہ گیمنگ ہوتی ہے، آن لائن گیمنگ ہوتی ہے، سوال رکھنا تھا ایگزیکٹلی. یہ آن لائن گیمنگ ایپس ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو یہ ان کی ٹک ٹاکس کے تھرو اور ڈفرینٹ میڈیمس کے تھرو دے جسٹ انٹریکشن ہوتا ہے. لائک ان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ دس از دا وے آؤٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گھر پہ اگر آپ کی ویلیڈیشن نہیں ہوئی ہوئی، اگر ماں کیئر نہیں کر سکتی، اکثر دیکھا ہے کہ یہ ہر اسٹریٹا آف دا سوسائٹی میں، یہ ہائی ایلیٹ میں بھی ہے، مڈل میں بھی ہے، لوور مڈل میں بھی ہے، لوور میں پور ہاؤس ہولڈز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بچیاں جن کو اگنور کیا جائے، یا پاورٹی ہے گھر میں، والد صاحب نہیں موجود، یا والد نشہ کرتے ہیں، یا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بچیوں کو ایک ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے. اور بچیوں کو ہی نہیں، بوائز کو بھی. میں دونوں کی سائڈ پہ ہوں کہ صحیح بات ہے، بچے بھی تو ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، بچے اگنور ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں ICT میں کتنا ڈرگس کا پچھلے دنوں کافی مسئلہ آ گیا، اور اس کو گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، ہبس بھی ختم کیے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے نا، میں کہوں گی پیرنٹنگ کے اوپر، پیرنٹس نیڈ ٹو گیو دیئر ٹائم. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی ہمارا اسلامی ریلیجن ہے، میرے پاس مائنورٹیز کے بھی بے تحاشا کیسز آتے ہیں. تو فیتھ آپ کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں ایک خدا کا تصور اور ایک آپ کا دین سے کلوزنس، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ریسٹرینٹ آٹومیٹکلی بلڈ ہوتا ہے. دیر آر سرٹن تھنگز، باؤنڈریز پتہ ہوتی ہیں. پیرنٹس نے باؤنڈری لگانی ہے، چاہے وہ فیتھ کے ذریعے لگائیں، چاہے وہ کلچرل کسی طریقے سے، لیکن وہ باؤنڈری ایسی نہ ہو کہ ان کی سوچ کو بالکل مسک کر دیں. چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور وہ تو، اور یہ بتانا ان کو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، اور یہ بتانا بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا ہمارے صاحب وقت مختصر ہے ہمارے پاس. ڈومیسٹک وائلنس کے یہ کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں ابھی؟ کیا ہم کمی دیکھ رہے ہیں اس میں، اور کس طرح کے کیسز؟ کیا ٹرینڈ کوئی ٹرینڈ بھی ہوتا ہے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں اب جنریشن چینج آئی ہے، کیا اس میں کوئی ٹرینڈز بھی چینج ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے ہم سوال رکھ رہے تھے کہ پتہ ہو کہ اب کس طرح سے وائلنس ہو رہا تھا کہ بچیاں اویئر بھی ہوں. ٹرینڈز جو ہے نا وہ مطلب اب زیادہ تر ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے. آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز بے تحاشا رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یوز آف امیجز، ڈیپ فیکس، AI سے ویڈیوز بنانا. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ فرض کریں کسی کی اگر ویڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ ڈیپ فیک کے تھرو AI جنریٹڈ ویڈیو ہے،
آپ کو صفائی کا موقع نہیں ملے گا. صحیح بات, بالکل بھی نہیں. آپ کے اوپر اگر الزام لگا دیا, آپ کہتے رہیے میں نہیں ہوں, اس بندہ یا انسان, عورت مرد, دونوں کی تو زندگی ختم ہے. آپ اپنی صفائی بھی گواہی بھی پیش کریں گے. تو میرا خیال ہے ہماری ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ورک آن دس, کہ جو میں بات کر رہی تھی نا ریسٹرینٹ کی, آپ کے اندر ایک مورل ریسٹرینٹ آنا چاہیے دیٹ یو شوڈنٹ بی شیئرنگ. اب کل ہم نے ایک ویڈیو ٹیک ڈاؤن کروائی انسرٹ کے تھرو, میم زعیمہ ہیں, آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ان کو بھی بلائیں, وہ بڑی انسرٹ سے ان کا تعلق ہے. امیڈیٹلی دا مومنٹ آئی رپورٹڈ انہوں نے وہ ویڈیو ٹیک ڈاؤن کرائی, لیکن آپ کو پتہ ہے 150,000 اس کے ڈاؤن لوڈز ہو چکے تھے اس ویڈیو کے. اب ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کسی سسٹم میں سے جا کے اس کو رپورٹ کرنا اور نکالنا. میں پوچھنا میں چاہ رہا تھا کہ اگر ایسا کیس ہو جائے کسی کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ تک کیس پہنچتا ہے, پھر آپ انسرٹ کے تھرو اس کو ریموو کرواتے ہیں, اینڈ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لڑکی کے ساتھ بھی, لڑکے کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسی کسی ویڈیو کا معاملہ, کس طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کیسے انانیمٹی کو یقینی بناتے ہیں, اور پھر انسرٹ جس آپ نے کہا کہ 150 ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہوئے تھے, سو کیا یہ واقعی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں اس سب کو بھی ختم کروایا جاتا ہے؟ یہ تو اب ٹیکنیکل چیزیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا انسرٹ کو جب ہم رپورٹ کرتے ہیں, وہ پی ٹی اے کے تھرو اور ڈفرینٹ ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں, جب وہ ویڈیو ٹیک ڈاؤن کی جاتی ہے تو ایک تو مزید ویونگ بند ہو جاتی ہے, اور اگر چونکہ وہ سورس فائل جو تھی وہ مین سرور پہ انسٹا کے یا ٹک ٹاک کے جس بھی سرور پہ پڑی ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈاؤن لوڈ اس طرح سے کر لیں, ویڈیو ٹو ویڈیو ریکارڈ کر لیں تو علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے, بٹ نارملی وہ پورے سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. کیا ہمارے پاس ایسے کوئی نئے قوانین موجود ہیں کہ فار ایگزامپل ایسی کوئی بھی ویڈیو, ایسا کوئی بھی کانٹینٹ, ایک تو ایک جس نے بنایا جا رہا ہے اس کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہی ہوتا ہے, جو یہ شیئرنگ کی جا رہی ہوتی ہے واٹس ایپ گروپس میں اور لوگوں کو جو بھیجا جاتا ہے اور لوگ اپنے فون میں اپنے سسٹمز میں اس کو رکھتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی کوئی قانون موجود ہے؟ لاز تو ہیں, دیکھیے پیکا اس کو ایڈریس کرتا ہے, پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے, لیکن اس کے علاوہ اب امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. نیشنل کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر. دو پالیسی کویسچنز ہیں ہمارے سامنے, کیا ہم پیکا کو امینڈ کریں ٹو میک اٹ مور افیکٹو اینڈ انفورسمنٹ, جو آپ نے بات کی شیئرنگ 10 شیئر ہوتا جاتا ہے, ابھی بڑے سینسٹیو کیسز آئے ہیں جہاں شیئرنگ ہوئی ہے اینڈ پیپل ڈڈنٹ نو دیٹ دے ور شیئرنگ سم تھنگ سو ہاریفک, جو کہ بعد میں کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نیشنل کمیشن جو ہے, ہم نے ایک احتیاطاً ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جی بی بی کے اوپر ہم نے ایک لا ڈیولپ کیا ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ دس اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ریگارڈنگ دس. آئی ول کم بیک ٹو دس اویئرنیس ریزنگ. ہم ایک گروپ ہے ڈیجیٹل اینڈ فائنینشیل انکلوژن, اس میں ویمن ایکسیس ٹو موبائل اینڈ اویئرنیس کے اوپر کام کریں. تو اس اویئرنیس کے اندر اور آلسو ان 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں ہم بہت اسٹرانگلی یہ اس اویئرنیس کیمپین کو لے کے آگے جا رہے ہیں, ہاؤ ٹو انشور کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ سمجھیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نے کسی کی تصویر آگے فارورڈ کر دی ہے یہ ہراسمنٹ کے کانٹیکس میں آتی ہے, تو واٹ از ہراسمنٹ, ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیزیں, چونکہ گلوبلی ابھی اس چیز کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو پاکستان بھی ایک گلوبل اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوگا جب ہم اپنی ڈیفینیشنز لے کے آئیں گے اس چیز کے. اوکے, بٹ دیٹس گڈ کہ کام جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ہمیں بہت بہتری کی طرف لے جاتا نظر بھی آ رہا ہے. ہمارے سب کوئی بات جو آپ اینڈ پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں آج کے دن کی مناسبت سے؟ میرا تو یہ ہے کہ والدین کا رول اینڈ اساتذہ کا رول اینڈ ساتھ میڈیا کا رول, یہ جو آپ اویئرنیس ریزنگ کریں, آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. میں ویسے کہتی ہوں کہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم نہیں ہے ہمارا, تو تھرو آؤٹ دا ایئر ایکٹیویزم ہونا چاہیے. 16 ڈیز اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیا اور کے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں, آئی تھنک دے شوڈ کریٹ مور اویئرنیس. ساس بہو کے جھگڑے, دیور بھابھی کی لڑائیاں, اس سے نکل کے اگر ہم ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں جو ہماری نوجوان نسل کو ایک ڈائریکشن دے, ایک ہوپ دے, ایک فیوچر دے, تو آئی تھنک یہ جو ہم جسے کہتے ہیں نا برین راڈ یا ڈوم اسکرولنگ, یہ ختم ہو جائے. آپ نے بڑا درست کہا, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, میڈیا کو, ایٹ دا اینڈ پوری سوسائٹی کو, ایز این انڈیویجول ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ہمارے سب ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان.
ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. 25 نومبر جس کی مناسبت سے آج ہم یہ شو کر رہے ہیں, مختلف سیگمنٹس بھی کر رہے ہیں. خواتین پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کا عالمی دن, یعنی یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہمیں یہ اپنے آپ سے تہیہ بھی کرنا ہے کہ کسی قسم کا ظلم, کسی قسم کی زیادتی, تشدد خواتین پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس پر کوئی برداشت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ہمیں یہ بات کرنی ہے, اور دوسرا یہ جو خاموشی ہوتی ہے, یہ جو بے حسی ہوتی ہے, اس پر بات نہ کرنا, کہیں پر اب ظلم ہوتا دیکھنا لیکن اس پہ آواز نہ اٹھانا, یہ بھی آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آج ہم اس پر بھی بات کریں گے. یہ تو پرسنل میٹر ہے. اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی گھر میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس سامنے آتا ہے تو ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے. یہ آپس کا معاملہ نہیں ہے, وہ قانونی معاملہ ہے, وہ ایک لیگل میٹر بن چکا ہے. بٹ ہاں, ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ نہیں پڑھتے اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں. وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہی مکر جائے اینڈ میں جا کے تو پھر ہم کیا کریں گے, کیونکہ جو خاتون ہے اسی نے ہی تو رپورٹ کروانی ہے یا اس کا میڈیکل ہونا ضروری ہے. بہت سارے ظاہر اس کے اندر فیکٹرز ہوتے ہیں, تو لوگ بھی اس حوالے سے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. اینڈ اگین ٹرپ اوپننگ میں بھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, گلوبل ایشو ہے یہ, جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ہی 25 نومبر کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں 16 days of activism against gender based violence, 10 دسمبر تک یہ چلے گا. ہمارے شو میں بھی آگے چل کر ہم ان 16 دنوں میں مزید اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. بٹ آج کے دن کی مناسبت سے, 25 نومبر کی مناسبت سے, آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہیں. ایبسلیوٹلی, ہم جوائن کر چکے ہیں, سیکرٹری ہیں نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن حمیرہ مفتی صاحبہ, خاصی تجربہ کار ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, نیشنل سیکورٹی لیڈر بھی ہیں اور سفارتکاری ہو ڈفرینٹ ڈومینز میں انہوں نے کام کیا, 28 سال کا تجربہ ہے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں حمیرہ صاحبہ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. ہمارے صاحبہ جب ہم گلوبل سٹیٹس دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ایک طرف, لیکن جب پاکستان کی کانٹیکس میں سمجھیں گے اس کو, چونکہ آپ بڑا کلوزلی اس کو دیکھ بھی رہی ہیں, پاکستان میں کیا سچویشن ہے خواتین پر جو تشدد ہو رہا ہے اس سے متعلق؟ دیکھیں, تشدد تو ہر سوسائٹی میں, چاہے وہ پاکستان ہے چاہے انٹرنیشنلی. آئی تھنک ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا تھا دیٹ اٹس اوکے کہ آپ خواتین کو جو ہیں آپ ایموشنلی, فزیکلی یا اکنامکلی کسی طرح سے بھی آپ اس کو ہراس کریں یا ٹارچر کریں, اٹس اوکے. تو وہ ایک سائلنس ان دا سوسائٹی رہا بڑے عرصے. پاکستان میں یہ کہ کیسز بے تحاشا فائل ہونے شروع ہو گئے. آئی تھنک گورنمنٹ ہیز پلیڈ اے میجر رول. I would give credit to Government of Punjab, Government of Sindh, and including Balochistan and KP. Everywhere there's more awareness raising, especially جیسے National Commission on Status of Women ہے, we'll be shortly launching ہمارا اپنا ایک complaint management system 25 نومبر کو ہی لانچ ہوگا, جس میں وی آر allowing کہ جتنی خواتین ان کو جس قسم کے بھی مسائل ہیں, چاہے وہ جسمانی تشدد ہے, ذہنی ہے, انکلوڈنگ ٹیک فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس جو کہ آج کل سائبر اینڈ آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, دے کین ایزیلی فائل. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ جتنی ہیلپ لائن ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن ہے, ڈیجیٹل رائٹ فاؤنڈیشن کی ہے, DRF ان کی ہے ہیلپ لائن, گورنمنٹ آف پنجاب کی ہیلپ لائن ہے, اس سے یہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ کمپلینٹس بڑھتی جا رہی ہیں. اب کمپلینٹس کے بعد آتا ہے کہ اس پہ ایکشن کیا ہوتا ہے, تو امپلیمنٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ از کوائٹ کمیٹیڈ, اور اسپیشلی نیشنل کمیشن, ہم بھی اس پہ کافی اس پہ سیریس نوٹس لیتے ہیں اگر کوئی کیس آف دیٹ میگنیٹیوڈ ہو. even smaller cases. Recently there was a case of a university. نیشنل کمیشن اپنے اون پہ بھی کافی ویڈیوز ٹیک ڈاؤن کرواتا ہے اگر بچیوں کی ہراسمنٹ کی اس ٹائپ کی ویڈیو ہے جس سے ان کی ریپوٹیشن, کریڈیبلٹی یا ان کی عزت کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے, اور چاہے وہ میل بھی ہو, ہم اس کی ریکویسٹ ڈالتے ہیں ٹو انسرٹ. نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے, انسرٹ کے ان کے ٹیکنیشینز ہیں, اور وی ہیو اے میکینزم ان پلیس جہاں پہ ایسے کیسز میں نیشنل کمیشن ٹیکس کاگنیزنس اینڈ we have gotten results. صحیح. اچھا میں صاحبہ تھوڑا مائنڈ سیٹ کی بھی بات کرتے ہیں. ہم رپورٹنگ ہوگی تو آگے سسٹم کام کرے گا, ادارے کام کریں گے. رپورٹنگ ہی نہیں ہوتی کیونکہ آج تک ہماری بچیوں کو یہی تو بتایا جاتا ہے کہ بس اب وہی تمہارا گھر ہے, جو کچھ ہے بس وہیں تم نے سہنا ہے. واپسی کا ایک تو کوئی راستہ نہیں ہے, دوسرا کمپلین کی تو گنجائش ہی نہیں ہے, یہ تو بتایا نہیں جا رہا ہوتا. یہ ہم 2025 کی بات کریں کہ آج بھی پاکستان میں اس طرح سے ہو رہا ہے, اور بس وہی جو ایک سینٹینس ہے گھٹا پیٹا جو ہم ہمیشہ سن رہے ہوتے ہیں کہ بس اب جنازے اس گھر سے اٹھے گا. یہ لفظ ہیں جو کہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا اسٹرانگلی ہم اپنی بچیوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈال کے ہم ان کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں. اس کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ شاید پیرنٹس پیرنٹنگ بھول گئے.
اور یہ جو اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ اب تمہارا جنازہ ہی نکلے گا, آئی تھنک اس سے بڑی زیادتی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے, بیٹی کے ساتھ خاص طور پہ, کہ آپ اس کو سائلنس رہنے کا سارٹ آف حکم ہی دے رہے ہیں. اور بیٹیاں بہت انفلوئنسڈ ہوتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ بچوں کو پڑھنے دیں, بڑھنے دیں, یہ آپ کا فخر ہے, یہ آپ کے جیسے بیٹے فخر ہے. میرا خیال ہے ہم 7 بہنیں, ساتوں کی ساتھ نے اپنے والدین کا جو ہے سر فخر سے بلند کیا الحمدللہ. تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی میں بھی یہ چینج آنا ضروری ہے. نیشنل کمیشن اس صورت میں کیا کرا ہے, ہمارا ایک پروگرام ہے آرٹ آف پیرنٹنگ, جہاں پہ ہم یہ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ اور آغا خان یونیورسٹی کے ایجوکیشنسٹ ہیں, بیک اینڈ پہ کافی لوگوں نے کام کیا. اس میں وی آر ڈوئنگ اسمال ٹریننگ آف ٹرینرز پروگرام, جہاں پہ پیرنٹس کو بتایا جا رہا ہے کہ ہیلدی پیرنٹنگ سٹائل کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب وہ ٹیچرز ٹرین ہوں گے اور وہ جو پیرنٹس ٹرین ہوں گے, جس میں ایک سمپل ایکٹیویٹی ہے, بچوں کو ہم نے دیکھا ہے بے تحاشا رجحان ہے موبائل فونز پہ, وہ چپک جاتے ہیں, والدین شکایت کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ کہ وہ مائنڈ سیٹ پیرنٹس کا اس طرح سے ٹرانسفارم کرنا ہے دیٹ دے شوڈ بی کائنڈر ٹو دیئر چلڈرن. اب اس میں جو آپ نے بات کی کہ ان کو سائلنس کا کہا جاتا ہے, اس کا نقصان تو آپ کی بیٹی کو ہی ہوگا جب وہ گھر بھی آئے گی اور نہیں بتائے گی. تو اس میں اسٹیٹ کے اوپر بھی ایک سٹریس آتا ہے. اسٹیٹ کے بھی ریسورسز لمیٹڈ ہیں, اس میں ان کی کمپلینٹس کو ہینڈل کرنا, جو کہ پیرنٹس بڑے ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں کہوں گی کہ ہمارے ہاں شادی کو سمجھا جاتا ہے کہ صرف پیسے لگانے ہیں اور بہت دکھاوے کا کوئی ایونٹ ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے اس کو بڑا ہی سادہ سا ایک خوبصورت سا رشتہ آپ نے قائم کرنا ہے. اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو شادی ہے کیا, اس کی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. ہم جب ان کو بتاتے ہی نہیں ہے تو وہ ڈریسز, کپڑے, ڈانس, کھانا پینا, اس پہ فوکس ہے. بالکل. تو آپ جب ایٹیٹیوڈس نہیں سکھا رہے ایک لڑکے کو, آپ نے بیکاز ہی از بینگ ٹرانسفارمڈ فرام اے بیچلر لائف ٹو اے فیملی لائف, وہ پریپیئرڈ نہیں ہے, ایک بچی پریپیئرڈ نہیں ہے. پھر اس پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں کہ جی بچہ بھی پیدا کر لیں آپ, جی ود ان 9 months ایوری بڈی از لوکنگ ایٹ دا کلاک کہ ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا. تو آئی تھنک both of them need to be کہ یہ ٹریننگ دینی بہت امپورٹنٹ ہے. گھر میں ڈسکشنس ہونی چاہیے, بات کرنی چاہیے, کیونکہ یہ تو رجحان ہی نہیں ہے بات کرنے کا. ہمارے ہاں تو ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, کلچر ہی نہیں ہے ہمارا. بچوں کو بھی نہیں پتا, بچوں کو بھی نہیں پتا. وہ تو دے جسٹ واک ان ٹو اے میرج ان ون فائن مارننگ. آپ کا تو جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ یو گیٹ ٹو نو دا پرسن, یو انٹریکٹ. اب زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیک فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز ہیں وہ یہی ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی جس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, نیٹ پہ ملے, دوستی ہوئی, بات کرنے شروع ہوئے, اینڈ دین دا پرپوزل کیم, یا پرپوزل بھی نہیں, وعدہ کر کے. اب اس سے کیا ہوا کہ کئی ایسے لوگوں کو راستہ مل گیا کہ وہ بچوں کو ورغلاتے ہیں, کم عمر کی بچیوں کو. دیر آر کیسز ویئر 11 and 12 year old girl has left her home. وہ اپنا گھر چھوڑ کے کسی آدمی کے پیچھے چلی جاتی ہے, اور آگے پتہ لگتا ہے وہ 40-50 سال کا مطلب بڑی عمر کا انسان ہے جو کہ اس بچی کو آن لائن گرومنگ کر رہا تھا. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سیریس ہیں. رپورٹ ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ جی ایسے کیسز بے تحاشا ہیں. What do you do then? سو اس میں یہ ہے کہ اول تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس چیز کو بڑا گلیمرائز کیا گیا, کم عمری کی شادی. نیشنل کمیشن اس پہ بڑا سیریسلی ایکشن لیتا ہے, جہاں پہ وہ بچے یا جب وہ بچی کمپلین کرتی ہے یا وہ پکڑی جاتی ہے, اس کو پولیس جاتی ہے, جوڈیشل سسٹم پورا ایکٹیویٹ ہوتا ہے, تو وہ بچی کی ایج کو پروف کیا جاتا ہے کہ 18 سال کی تھی یا نہیں تھی. اب نیشنل کمیشن اس پہ بہت سیریسلی کام کر رہا ہے, جس میں کم عمری کی شادی کو, اب بلوچستان نے ریسنٹلی لا پاس کیا ہے, چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے. اسلام آباد میں آلریڈی یہ ایکٹ آ چکا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں ہوگی. سم ہاؤ آن لائن میں بلکہ پوچھوں گا ابھی کہ جو کیسز ان تک پہنچے ہیں کہ اچھا وہ کوئی گیمز ہوتی ہیں, وہ کون سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح سے کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں, اور یا پھر کچھ کیسز ایسے بھی دیکھیں جب بچیوں کو گھر کے اندر وہ پیار اپنائیت نہیں مل رہی ہوتی ہے, جہاں پر ہم وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایک ان کے بھائی کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان بچیوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. یہ دیکھیں گھر میں بھی کمپیریزن, ہمیں روٹ کاز کو بھی دیکھنا ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے وہ بچی بھاگ گئی تو بچی یہ کر گئی, وہ ہے بچی ہی, اور اگر اس سے وہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی روٹ کاز پہ ہمیں جانا ہے تاکہ ہم اس کو روک سکیں. ہمیں روکنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ہمارے صاحبہ ایسے کون سے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں جس میں بچیاں اس طرح سے جن کو ورغلایا گیا, گھروں سے بھاگ گئیں یا کسی کے پیچھے چلی گئی, جس طرح بھی آپ نے بتایا, کیا فیکٹرز اس کے اندر انوالو ہیں؟ کیسز تو ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کے انڈر ایج چائلڈ میرج, انکلوڈنگ
فورس کنورژن، جہاں پہ فورس کنورژن بھی کی گئی بچوں کی، ان کا ریلیجن تبدیل کیا گیا، اس پہ بڑا سیریس ایکشن لیا. چونکہ ہم انانیمٹی رکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک کور پرنسپل ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کمپلینٹ آتی ہے وہ کمپلیٹلی انانیمس ہوتی ہے اور اس میں ہم آئیڈینٹی نہیں ڈسکلوز کرتے. اور ریسنٹلی ایک کیس آیا ہمارے پاس اسلام آباد سے ہی، اور اس پہ ایکشن لیا گیا. بچی جو تھی وہ انڈر ایج تھی اور 9 months فل ٹرم پریگننٹ تھی، اور ڈرگس میں بھی اس بچی کو انگیج کیا گیا. اس کو اپنے آپ کا کوئی ہوش نہیں تھا. پھر ہمیں وہ ایک بہت باوثوق ذرائع سے پتہ چلا، اور آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ چیف کمشنر اسلام آباد علی رنداوا صاحب اینڈ آئی جی ICT انہوں نے بہت خیال کیا اور بہت خاموشی سے وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی آئیڈینٹی ہم نے اس بچی کو وہاں سے ریٹریو کیا، اور اب وہ سیف ہاؤس میں ہے، سیف شیلٹر میں ہے. اوکے، بالکل انوائرمنٹ ہم رکھیں گے، لیکن اسٹل اگر میں پوچھ سکوں آپ سے کہ اسی کیس میں وہ جو بچی جو کینڈر، ایک تو ایج کیا تھی اس کی اور یہ کیسے ہوا اس کے ساتھ؟ بچی جو غالباً جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر ہے. اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، ایج بھی اس کی کنفرم کریں گے. ابھی اس کی آئیڈینٹی خود اس کی ویریفیکیشن ہم کر رہے ہیں، اینڈ کافی سیریس ایشو تھا اور وی آر آن اٹ، بٹ الحمدللہ شی از سیف. اور ہمیں یہ ہے کنسرن کہ جو بیبی ہے وہ بھی سیف رہے. اور اب یہ ذرائع کس ذریعے سے آپ نے کہا کہ گیمنگ ہوتی ہے، آن لائن گیمنگ ہوتی ہے، سوال رکھنا تھا ایگزیکٹلی. یہ آن لائن گیمنگ ایپس ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو یہ ان کی ٹک ٹاکس کے تھرو اور ڈفرینٹ میڈیمس کے تھرو دے جسٹ انٹریکشن ہوتا ہے. لائک ان کو لگتا ہے جیسے کہ یہ دس از دا وے آؤٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ گھر پہ اگر آپ کی ویلیڈیشن نہیں ہوئی ہوئی، اگر ماں کیئر نہیں کر سکتی، اکثر دیکھا ہے کہ یہ ہر اسٹریٹا آف دا سوسائٹی میں، یہ ہائی ایلیٹ میں بھی ہے، مڈل میں بھی ہے، لوور مڈل میں بھی ہے، لوور میں پور ہاؤس ہولڈز میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بچیاں جن کو اگنور کیا جائے، یا پاورٹی ہے گھر میں، والد صاحب نہیں موجود، یا والد نشہ کرتے ہیں، یا گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو بچیوں کو ایک ایگزٹ چاہیے ہوتا ہے. اور بچیوں کو ہی نہیں، بوائز کو بھی. میں دونوں کی سائڈ پہ ہوں کہ صحیح بات ہے، بچے بھی تو ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، بچے اگنور ہوتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں ICT میں کتنا ڈرگس کا پچھلے دنوں کافی مسئلہ آ گیا، اور اس کو گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، ہبس بھی ختم کیے ہیں. لیکن اوور آل جو ہے نا، میں کہوں گی پیرنٹنگ کے اوپر، پیرنٹس نیڈ ٹو گیو دیئر ٹائم. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی ہمارا اسلامی ریلیجن ہے، میرے پاس مائنورٹیز کے بھی بے تحاشا کیسز آتے ہیں. تو فیتھ آپ کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں ایک خدا کا تصور اور ایک آپ کا دین سے کلوزنس، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ریسٹرینٹ آٹومیٹکلی بلڈ ہوتا ہے. دیر آر سرٹن تھنگز، باؤنڈریز پتہ ہوتی ہیں. پیرنٹس نے باؤنڈری لگانی ہے، چاہے وہ فیتھ کے ذریعے لگائیں، چاہے وہ کلچرل کسی طریقے سے، لیکن وہ باؤنڈری ایسی نہ ہو کہ ان کی سوچ کو بالکل مسک کر دیں. چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور وہ تو، اور یہ بتانا ان کو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور یہ بتانا بہت امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا، ہمارے صاحب وقت مختصر ہے ہمارے پاس. ڈومیسٹک وائلنس کے یہ کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں ابھی؟ کیا ہم کمی دیکھ رہے ہیں اس میں، اور کس طرح کے کیسز؟ کیا ٹرینڈ کوئی اس کو ٹرینڈ بھی ہوتا ہے؟ بیکاز ہم دیکھتے ہیں اب جنریشن چینج آئی ہے، کیا اس میں کوئی ٹرینڈز بھی چینج ہوئے ہیں؟ یہ اس لیے ہم سوال رکھنا تھا کہ پتہ ہو کہ اب کس طرح سے وائلنس ہو رہا تھا کہ بچیاں اویئر بھی ہوں. ٹرینڈز جو ہے نا وہ مطلب اب زیادہ تر ٹیک فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے. آن لائن ہراسمنٹ کے کیسز بے تحاشا رپورٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. یوز آف امیجز، ڈیپ فیکس، AI سے ویڈیوز بنانا. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ فرض کریں کسی کی اگر ویڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ ڈیپ فیک کے تھرو AI جنریٹڈ ویڈیو ہے، آپ کو صفائی کا موقع نہیں ملے گا. صحیح بات، بالکل بھی نہیں. آپ کے اوپر اگر الزام لگا دیا، آپ کہتے رہے یہ میں نہیں ہوں، اس بندہ یا انسان، عورت مرد، دونوں کی تو زندگی ختم ہے. آپ اپنی صفائی بھی، گواہی بھی پیش کریں گے. تو میرا خیال ہے ہماری ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ورک آن دس کہ جو میں بات کر رہی تھی نا ریسٹرینٹ کی، آپ کے اندر ایک مورل ریسٹرینٹ آنا چاہیے دیٹ یو شوڈنٹ بی شیئرنگ. اب کل ہم نے ایک ویڈیو ٹیک ڈاؤن کروائی انسرٹ کے تھرو. میم زعیمہ ہیں، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ ان کو بھی بلائیں، وہ بڑی انسرٹ سے ان کا تعلق ہے. امیڈیٹلی دا مومنٹ آئی رپورٹڈ، انہوں نے وہ ویڈیو ٹیک ڈاؤن کرائی. لیکن آپ کو پتہ ہے 150,000 اس کے ڈاؤن لوڈز ہو چکے تھے اس ویڈیو کے. اب ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کسی سسٹم میں سے جا کے اس کو رپورٹ کرنا اور نکالنا. میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ
اگر ایسا کیس ہو جائے کسی کے ساتھ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ تک کیس پہنچتا ہے پھر آپ انسرٹ کے تھرو اس کو ریموو کرواتے ہیں، اینڈ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کے ساتھ بھی، لڑکے کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسی کسی ویڈیو کا معاملہ، کس طرح سے رپورٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کیسے انانیمٹی کو یقینی بناتے ہیں؟ اور پھر انسرٹ جس آپ نے کہا کہ 150 ڈاؤن لوڈز ہو چکے ہوئے تھے، سو کیا یہ واقعی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں اس سب کو بھی ختم کروایا جاتا ہے؟ یہ تو اب ٹیکنیکل چیزیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا انسرٹ کو جب ہم رپورٹ کرتے ہیں وہ پی ٹی اے کے تھرو اور ڈفرینٹ ایجنسیز اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، جب وہ ویڈیو ٹیک ڈاؤن کی جاتی ہے تو ایک تو مزید ویوئنگ بند ہو جاتی ہے، اور اگر چونکہ وہ سورس فائل جو تھی وہ مین سرور پہ انسٹا کے یا ٹک ٹاک کے جس بھی سرور پہ پڑی ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈاؤن لوڈ اس طرح سے کر لیں، ویڈیو ٹو ویڈیو ریکارڈ کر لیں تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، بٹ نارملی وہ پورے سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے. کیا ہمارے پاس ایسے کوئی نئے قوانین موجود ہیں کہ فار ایگزامپل ایسی کوئی بھی ویڈیو، ایسا کوئی بھی کانٹینٹ، ایک تو ایک جس نے بنایا جائے اس کے خلاف تو ایکشن ہوتا ہی ہوتا ہے، جو یہ شیئرنگ کی جا رہی ہوتی ہے واٹس ایپ گروپس میں اور لوگوں کو جو بھیجا جاتا ہے اور لوگ اپنے فون میں اپنے سسٹمز میں اس کو رکھتے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی قانون موجود ہے؟ لاس تو ہیں، دیکھیے پیکا اس کو ایڈریس کرتا ہے، پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے، لیکن اس کے علاوہ اب امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. نیشنل کمیشن اس پہ کام کر رہا ہے ٹیک فیسیلیٹیڈ جینڈر بیسڈ وائلنس کے اوپر. دو پالیسی کویسچنز ہیں ہمارے سامنے، کیا ہم پیکا کو امینڈ کریں ٹو میک اٹ مور افیکٹو اینڈ انفورسمنٹ، جو آپ نے بات کی شیئرنگ 10 شیئر ہوتا جاتا ہے، ابھی بڑے سینسٹیو کیسز آئے ہیں جہاں شیئرنگ ہوئی ہے اینڈ پیپل ڈڈنٹ نو دیٹ دے ور شیئرنگ سم تھنگ سو ہاریفک، جو کہ بعد میں کوگنیزیبل اوفینس بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نیشنل کمیشن جو ہے، ہم نے ایک احتیاطاً ٹیک فیسیلیٹیڈ جی بی بی کے اوپر ہم نے ایک لا ڈیولپ کیا ہے، بٹ وی آر گوئنگ ٹو ہولڈ دس اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ریگارڈنگ دس. آئی ول کم بیک ٹو دس اویئرنیس ریزنگ. ہم ایک گروپ ہے ڈیجیٹل اینڈ فائنینشیل انکلوژن، اس میں ویمن ایکسیس ٹو موبائل اینڈ اویئرنیس کے اوپر کام کریں. تو اس اویئرنیس کے اندر اور آلسو ان 16 days آف ایکٹیویزم میں ہم بہت اسٹرانگلی یہ اس اویئرنیس کیمپین کو لے کے آگے جا رہے ہیں، ہاؤ ٹو انشور کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ سمجھیں کہ یہ ہراسمنٹ ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آپ نے کسی کی تصویر آگے فارورڈ کر دی ہے یہ ہراسمنٹ کے کانٹیکس میں آتی ہے. تو واٹ از ہراسمنٹ، ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اٹ. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیزیں، چونکہ گلوبلی ابھی اس چیز کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا گیا، تو پاکستان بھی ایک گلوبل اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوگا جب ہم اپنی ڈیفینیشنز لے کے آئیں گے اس چیز کے. اوکے، بٹ دیٹس گڈ کہ کام جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ہمیں بہت بہتری کی طرف لے جاتا نظر بھی آ رہا ہے. ہمارے ساتھ کوئی بات جو آپ اینڈ پہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں آج کے دن کی مناسبت سے؟ میرا تو یہ ہے کہ والدین کا رول اینڈ اساتذہ کا رول اینڈ ساتھ میڈیا کا رول، یہ جو آپ اویئرنیس ریزنگ کریں، آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے ہمارے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. میں ویسے کہتی ہوں کہ 16 days آف ایکٹیویزم نہیں ہے ہمارا، تو تھرو آؤٹ دا ایئر ایکٹیویزم ہونا چاہیے. 16 days اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیا اور کے جو ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں، آئی تھنک دے شوڈ کریٹ مور اویئرنیس. ساس بہو کے جھگڑے، دیور بھابھی کی لڑائیاں، اس سے نکل کے اگر ہم ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں جو ہماری نوجوان نسل کو ایک ڈائریکشن دے، ایک ہوپ دے، ایک فیوچر دے، تو آئی تھنک یہ جو ہم جسے کہتے ہیں نا برین راڈ یا ڈوم اسکرولنگ، یہ ختم ہو جائے. آپ نے بڑا درست کہا، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، میڈیا کو، ایٹ دا اینڈ پوری سوسائٹی کو، ایز این انڈیویجول ہم سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ہمارے ساتھ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید کہ ایسے مہمان ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جن کے کام کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی کرتے ہیں، بٹ دا وے شی کیریز ہر سیلف، آئی مین واو. اور ہمیشہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی کہاں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، بالوں کے لیے کیا کرتی ہیں. لاسٹ ٹائم میں ریممبر جب یہاں پہ آئی تھی تو لائک اچھا بالوں کے لیے کیا کرتی ہیں، تو پورا انہوں نے نسخہ بتایا تھا، نسخہ بتا دیا تھا، اور وہ نسخہ جو ہے وہ ہم نے فالو کیا تھا. لیکن ذرا بات کریں گے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ان کی اچیومنٹ کے بارے میں. کیا گاڑیاں دوڑاتی ہیں، ارے کیا بات ہے، اور ہر دفعہ نا ایک نیا ریکارڈ بنا کے آتی ہیں. اس دفعہ بھی جو 10th
تھل جیپ ریلی تھی, اس میں آپ سب سمجھ گئے کس کی بات کرنے والے ہیں. سلمیٰ مروت کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا زبردست ان کی پرفارمنس اس میں رہی ہے. 1 گھنٹہ 30 منٹ میں انہوں نے ٹریک مکمل کیا. ٹریک مکمل کرنا اٹ سیلف ہی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ شی از نمبر 1 اپنی اس کیٹیگری میں, پریپیئرڈ کیٹیگری میں. اور اگر ہم ٹوٹل دیکھیں کہ جتنے ریسرز تھے تو 100+ ریسرز تھے, اور ان کی کیٹیگری میں تو سلمیٰ کے علاوہ پھر ہمیں نظر کوئی نہیں آتا, دور دور تک نظر نہیں آتا. اس بار ہوا یہ ایک نہیں بہت سارے ایڈونچر ہوئے ان کے ساتھ, وہ ہم ان سے پوچھیں گے بیکاز وداؤٹ ریکی وہ گئی تھی. شی از ود اس ٹوڈے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. سلمیٰ گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ گڈ مارننگ, میں ٹھیک ٹھاک. آپ دونوں کو دیکھ کے ویسی میری مارننگ اچھی ہو جاتی ہے, اور آپ کے آنے سے ہمارے شو کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. تھینک یو. سلمیٰ مبارک کو پہلے تو اس کمپٹیشن جس کو آپ نے ماشاءاللہ ون کیا. یہ ریکی کے بغیر کیوں گئی تھی؟ اچھا یہ ہاں, میں حالانکہ مجھے 4-5 دن چاہیے ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ لوگ کو ہمیشہ پہلے بتایا کہ مجھے 4-5 دن چاہیے ہوتے ہیں, مجھے ٹریک یاد کرنا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اینڈ تک نا تھوڑا سا میری گاڑی کے پارٹس نہیں آئے اور ایشو آ رہا تھا تھوڑا, تو میرا ویسے کنفرم نہیں تھا جانا, تو بس ہم لوگ کی لاسٹ ڈے پہ جب گاڑی ریڈی, میں نے کہا چلو چلتے ہیں. پھر ہم پہنچے, اور ہم پہنچے بھی ٹیک ڈے اور ڈرائیورز میٹنگ پہ پہنچے تھے, تو اس لیے ہمیں ریکی کا چانس نہیں ملا. آپ کے ساتھ ایک اور بھی کوئی خاتون ریسر تھی؟ جی جی. وہ ان کا کیا رہا؟ نہیں, ان کی گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی خراب ہو گئی جی, تو شی کڈنٹ ڈو دیٹ. اچھا, اب ریکی نہیں کی ہے, آپ پہنچی ہیں اس وقت, اور آپ نے پتہ بھی کچھ نہیں ہے نا کہ اور دس از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹریک. جی بالکل, کیونکہ یہ کافی نیرو ٹریک ہوتا ہے, جو مطلب 100 کلومیٹر 110 آئی گیس ہمارا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ جو اسٹارٹ کے 72 کلومیٹرز ہے وہ کافی نیرو ٹریک ہوتا ہے, اور میری پریپیئرڈ کار ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ایشوز بنتے ہیں. کیا کیا ایشو ہوئے؟ اچھا کیا کیا ہوئے ایشوز بھی میں نے انجوائے کیا. 1.5 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا آپ نے انجوائے کیا؟ آپ کے ساتھ اور بھائی بھی ہو. مجھے تھوڑا یہ ہو نا 1.5 گھنٹے میں نہیں آنا تھا, میں تھوڑا جلدی آ جاتی اگر وہ سب نہ ہوتا تو. اچھا, اب کیا ہوا؟ وہ تو اچھا ہے, نیویگیٹر میرے پہ چیخ کے مجھے تھوڑا کنٹرول میں رکھا. ہوا یہ جو میں لیٹ ہوئی وہ اس لیے لیٹ ہوئی ریس کے لیے کہ میری گاڑی میں آپ کو پتہ ہے سارے مطلب جو بریک ہیں وہ ول ووڈ کے لگے ہوئے ہیں, اور وہ بریک پیڈز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے تھے کیونکہ وہ بالکل ٹوٹلی ختم ہو چکے تھے. تو وہ جب ہمیں دبئی سے منگوانے میں یا امریکہ سے منگوانے میں کافی شپمنٹ میں ٹائم لگ جاتا ہے, تو وہ نہیں آئے, تو ہم لوگوں نے خود ہی سے کچھ نہ کچھ کر کے نا ہم لوگوں نے لائک لوکل کر کے چلے گئے. حالانکہ سب نے کہا کہ یہ زیادہ نہیں چلیں گے, بریکس جب گرم ہو جائیں گی تو یہ نرم پڑ جائیں گی, تو وہی ہوا. لیکن اس سے پہلے جو ہے بریک نرم ہونے سے پہلے یہ کہ ہمارے نا جو آئی پیڈ ہے اس پہ جو لیڈ نہ ہوتا ہے اس کے ساتھ گارمن لائک ہم لوگوں نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے, جو کہ ہمارا پورا میپ کوشچنز وغیرہ, کیونکہ ہم نے نا میپ کسی سے کاپی کر کے, اور میں نے کہا کوئی بات نہیں, تھوڑا بہت ٹریک مجھے پتہ ہے 2018 سے کری ہم کر لیں گے. تو خیر ہم لوگ کا اسٹارٹ میں ہی 40 کلومیٹر سے آگے ہمارا گارمنٹ بند ہوا, تو ہمارا جو وہ نیویگیشن تھی وہ ختم ہو گئی. لائک ہمیں جتنی کوشچنز ملنی تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی کہ ابھی آپ کا کوشچن آ رہی ہے. ہاں مطلب کہ بس ہمیں ٹریک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے تو وہ جس قسم کا بن جاتا ہے نا آفٹر اسٹاک اینڈ پریپیئرڈ کیٹیگری, تو ٹریک آپ کو خود بتاتا ہے, بٹ وہ اسپیڈ آپ نہیں پکڑ سکتے ہو. تو خیر مجھے تھوڑا پھر نیویگیٹر نے تھوڑا مجھے ذرا کام ڈاؤن کیا, آرام سے گاڑی چلانی ہے, ٹریک پورا کرنا ہے, کیونکہ ٹریک کو اگر آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا تو ہم اس کو بھی بہت بڑی بات مانتے ہیں کہ آپ نے بڑا سیفلی اپنی لائک اپنی گاڑی کو 1 پیس میں لے آئے اور خود بھی آگے تو وہ ابھی ہم پھر آگے جا ہی رہے تھے, تو وہی 50-55 کے بعد بریک وہ بالکل ہی مطلب گرم ہو گئی, نرم پڑ گئی, تو بریکس مطلب تھی نہیں. اور بریک ایسی تھی کہ ہم لوگ بس ہلکا سا ٹیپ کرتے ہیں نا تو بریک, اور جب آپ بالکل ہی لائک فلور تک پاؤں لے کر جاتے تو وہ بالکل جیم پیک گاڑی وہیں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. تو مجھے فلور تک لے کے جاتی تھی پر ہلکی سی بریک ہوتی تھی, میں نے کہا بریکس نہیں ہے چیخیں ماری. نیویگیٹر کہتے تھوڑا ہم نا گیئرنگ سے لائک کام, آپ گاڑی کی اسپیڈ سلو کریں گے. میں نے کہا گیئرنگ میں کس تک مطلب میں کتنا ہی گیئر کر لوں گی جس اسپیڈ سے آ رہی ہوں. خیر تھوڑا سا انہوں نے مجھے کنٹرول کیا کہ آہستہ چلاؤ آہستہ, پر تھوڑا سن رہی تھی میں ان کو. لیکن لاسٹ میں پھر یہ ہوا کہ جو آخری پیچ تھا 35 کلومیٹر, اس میں لائک ہم لوگ ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم گاڑی بچا کے جائیں گے, یہاں پہ ہم نے بھگانی ہے, یہ ٹریک ہمارا ہے, یہ ہماری گاڑی کے لیے بہت مشکل ہے. تو لاسٹ 35 میں تھا کہ آرام سے میں نے 140 150 160 تک جانا تھا. مجھے ایسے پیچز مل رہے تھے. وہ مجھے انہوں نے ذرا گاڑی کو نا تھوڑا سکون سے چلانے کے لیے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ لے کر جانی ہے. تو وہ پہلا ہی مجھے جب ڈرفٹ کا موقع ملا, میں کہا ہاں اب میں بور ہو رہی ہوں. وہ جب میں گاڑی رائٹ پہ میں نے گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑا, لیکن وہ گاڑی پوری 360 ہو گئی.
یہ کیا ہوا ہے نا, ایسے ہونا نہیں چاہیے. ٹریک پہ گاڑی آ نہیں رہی تھی, پھر پتہ لگا کہ مجھے لگا ایکسل ٹوٹ گیا, بس جی ختم جی ریس. کہتے کچھ نہیں ہوتا, تم آلریڈی کافی گیپ دے چکی ہو نا. تو خیر اس وقت وہ 4x4 اٹھ گیا, گاڑی 2 ویل پہ ہو گئی. پھر مجھے کہتے ہیں 60 پہ چلاؤ, 50 پہ چلاؤ, جسٹ ٹریک کمپلیٹ کرو, آگے جسٹ 30-35 کلومیٹرز رہ گئے. پھر بھی میں 90 پہ چلا رہی تھی. وہ بار بار میرا گیئر ڈاؤن کر رہے تھے نا خاموشی سے کہ تھوڑی سی سپیڈ کنٹرول میں ہے. بڑی ہے کہ الحمدللہ میں نے ٹریک کمپلیٹ کر لیا. چلیں یہ بڑی بات ہے, ٹریک کمپلیٹ کر لیا. وہ جو بھائی صاحب ساتھ تھے ان کی کوئی حال احوال مطلب ٹھیک ٹھاک تھے؟ ہاں وہ ہمارے فلیٹ مینیجر ہی ہیں. تو مطلب میں نے کہا بس آئندہ آپ ہی بیٹھیں گے ساتھ. مجھے سارے یہ کہتے ہیں تھوڑا کم سنتی ہے. میں نے کہا ہاں کان بند کر لیتے ہیں. کان کا مسئلہ اکثر ریس ہم لوگ جب سیٹ پہ ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی کہے نا کہ تھوڑا سلو, تو وہ ورڈ نہیں ہے سلو, وہ سنائی نہیں دیتا, پتہ نہیں کیوں. اچھا, اور دوسرا یہ سلمیٰ کہ شاید آپ جب اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے فوکس رہنا اور اپنی سننی ہے کہ آپ کی گٹ کیا بات ہے. میں اسی لیے تو 4-5 دن پہلے جاتی ہوں کہ میں نا ٹریک, آپ لوگ کو میں بتایا تھا میں ٹریک یاد کرتی ہوں. نیویگیشن کالز میں سنتی ہوں, ڈیڈلی جو ہوتی ہیں وہ بالکل سنتی ہوں, کیونکہ جس سپیڈ سے میں جا رہی ہوتی ہوں. لیکن مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنی نا اپنا ٹریک, تو وہ میں نہیں تھا تو مجھے تھوڑا ان کی سننی پڑ رہی تھی. اوکے. ہاں کیونکہ ریکی نہیں تھی, کہ ہونی چاہیے ریکی. لیکن یہ کہ بس الحمدللہ ٹریک بھی کمپلیٹ کیا, FTD بھی, اور ماشاءاللہ. اور یہ جتنی آپ کی ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے, یہ کتناواں ٹریک تھا جو کہ آپ نے کیا ہے؟ یہ تو یاد بھی نہیں ہوگا نا, کیونکہ یو ہیو ڈن سو مچ ماشاءاللہ. نہیں بالکل. اس سال ابھی اور کوئی ایونٹ آ رہا ہے؟ مجھے میں ویسے تو میں خیبر پختونخوا کی ہوں, لکی مروت کی ہوں, تو بہت پیار ملتا ہے مجھے جب میں ڈیرہ جات پہ جاتی ہوں. لیکن ملتان یہ کہ کافی ساری ریلیز ہو گئی, تو مجھے نا ایسے ہوم گراؤنڈ فیلنگ آتی ہے. وہاں کے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, مطلب میں جاتی ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں. مطلب جو وہ آپ جب کمپلیٹ کرتے ہو نا ریس فنش لائن پہ, تو اتنا اچھا ایک کراؤڈ ہوتا ہے, اور بدتمیز کراؤڈ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو کنٹرول کرنا کہیں مشکل ہو, اتنے سارے مرد آگے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. بڑے پیارے لوگ ہیں. کتنی پیاری بات ہے, دیکھیں, ورنہ واقعی کچھ جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اچھا ایشوز ہو جاتے ہیں, بٹ نہیں بالکل بھی نہیں. ہمارے ہاں تو آج بھی بائک پہ بچیاں بیچاری ہماری جا رہی ہوتی ہیں, اسکوٹی چلا رہی ہوتی ہیں, تو رک کے دیکھتے ہیں, مڑ کے دیکھتے ہیں. مرد کیا خواتین بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ایلین آ گئے. وہ ایون میں نے سوشل میڈیا پہ, جبکہ میں کہتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں میں نا آج کل زیادہ ایشو ہے, کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں تو میں ان کے لیے نا ذرا جب فنش لائن پہ آتی ہوں تو میں ان کے لیے تھوڑا سا ڈرفٹ, ڈونٹس, گاڑی تھوڑا کچھ نہ کچھ ایکشنز کر کے دکھاتی ہوں. تو وہ سارے آ کے کراؤڈ, آئی تھنک 200-300 لوگ ہوں گے نا میرے پاس. تو پولیس ان کو ڈنڈے, میں نے کہا ڈنڈے شنڈے نہیں مارو. میں نے آرام سے کہا, میں نے کہا یہ میری بات مانتے ہیں, یہ بالکل بھی نا, لائک ایک ڈر تو ہوتا ہے نا کہ فیمیل ہوں, پروٹیکشن کے لیے آئے, کافی وہاں پہ فورسز آئی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں کریں گے یہ. میں نے کہا ریلیکس, میں نے کہا آپ سب کچھ کروں گی, گاڑی بھی گھماؤں گی, سب کروں گی. پہلے میں نے ان کو نا کام ڈاؤن کیا تو سن گیا کہ فل ٹائم کراؤڈ کہہ رہا تھا گاڑی گھمائیں, گاڑی پھر بعد میں نے کہا بریکس نہیں ہیں, میں نے کہا آج تو پھر وہ مان بھی گئے. اور اس کے بعد مطلب سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے نہیں یہ تو جسٹ لڑکی دیکھنے آئے ہیں. مطلب کہ میں کہتی ہوں پڑھے لکھے لوگوں میں شاید تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہے. دیکھیں لوگ کمنٹس کیا کر رہے ہیں, حالانکہ وہاں پہ سچویشن وہاں بالکل پہ ہاں ڈیفرنٹ تھی. وہ ایک میں کہتی ہوں بیکورڈ ایریا کے لوگ تھے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے, موسٹلی خالصتاً سپورٹ کرنے کے لیے آئے بالکل بالکل. وہاں مجھے ایسے لوگوں سے زیادہ ہے, مطلب کہ وہ آتے ہیں پورا دن آتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر گاڑی کو جو ریس ڈے پہ کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ تو گزر جاتی ہے, پھر دوسری کا ویٹ کرتے ہیں, اور پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. تو کیسے ایسے لوگوں کی زیادہ مطلب. اچھا ویسے سلمیٰ یہ والی جو چیز ہے میرا خیال ہے یہ ہر پروفیشن میں خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہے, کہ سپورٹ اس لیے ملی, ویوز اس لیے ملے کیونکہ لڑکی ہے, تصویر اپلوڈ کی لڑکی ہے تو لائک زیادہ مل گئے وہاں پہ. بالکل ایسا ہے. مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہ میں اسی لیے تھوڑا سوشل میڈیا پہ, مطلب کہ جتنی یہ ہمارے ٹریکس ایسے ہیں نا کہ پورا کور نہیں ہو سکتا, آپ کی ریلی نہیں کور ہو سکتی. تو لیکن مجھے جو زیادہ ہے کہ وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یار ڈرائیونگ اچھی کرتی ہے, ریس اچھی کرتی ہے, ہاں اسکلز ہیں. اسکلز تو ہیں, تبھی تو وہ اینڈ پہ آپ نے پورا اس کا ڈیمو بھی دینا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل, ہاں وہ آتے ہیں وہ اتنا مطلب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. نہیں سلمیٰ, اور لڑکیاں کیوں نظر نہیں آ رہی, کم ہیں اس پروفیشن اس کھیل میں, کیوں؟ کیونکہ پہلی تو بات یہ کہ ایکسپینسو ہے, بہت ایکسپینسز ان کو مطلب نہیں پورا کر سکتی لڑکیاں, تو یہ ایک بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. تو سپورٹ کا ایشو ہے, سپورٹ لائک فرام, کہ آپ کو سپورٹ فیملی سے بھی ہے, ادروائز بھی آپ خود نہیں, آج کل تو بالکل بھی ایشو نہیں ہے. اگر لڑکیوں کو ٹک ٹاک پہ آنے کی اجازت ہے اتنا اوپنلی,
میں تو میرے خیال سے اسپورٹس میں آنے میں کیا ایشو ہے, نہیں ہنسنے کی کیا بات ہے, میں بڑی صحیح بات کی ہے میں نے. ہاں تو میں تو بڑا خلاف ہوں اس کے, کہ مطلب آپ ٹک ٹاک کے خلاف نہیں ہو, ٹک ٹاک پہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ جو ایک رائے رکھتے ہیں جی کیونکہ ہم لڑکیاں ہیں ہمیں سپورٹ نہیں ملتی, ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں, بڑا درست کہا کہ آپ نہیں, آج کل کہاں آپ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل پیرنٹس بہت اچھے ہیں, وہ پہلے کے پیرنٹس ہوتے تھے کہ تھوڑا ڈر لگتا تھا. اب لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو سپورٹ کا میں نہیں کہتی ہوں. ہاں تھوڑا سا دو چیزیں, ایک تو کچھ جو آنا چاہتی ہیں وہی ایکسپینسز نہیں اٹھا سکتی, دوسرا کہ یہ تھوڑا سا آپ کو ہمت چاہیے اس کے لیے. میں نے بھی زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, ایسے نہیں تھا کہ میرے لیے اسپانسرز کھڑے تھے, اپنا پیسہ لگایا, اپنی محنت گئی, دور دور تک گئی. اور ریلیز کا میں کہتی ہوں اس چیز کا میں کریڈٹ اٹھاتی ہوں کہ میں نے زیادہ سوشل میڈیا سے لے کر آپ لوگ کے چینلز پہ میں ہر شو پہ, اور میں زیادہ تر مطلب مارننگ شو پہ مطلب ایسے ڈیسنٹ مارننگ شوز میں آتی ہوں, جیسے آپ لوگ کے ہیں, فرا کے ہو گئے, پراپرلی میں نے بتایا کہ جی یہ ریلیز ہوتی ہیں. تو محنت کی ہے میں نے, اور اللہ پاک کا کرم ہی ہے, سب کچھ اللہ پاک کی ذات ہے جو آپ کو یہاں تک لے کے آتے ہیں, کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ کیا پیشن ہے, کہاں یہ انسان جانا چاہتا ہے, تو آپ کو وہ منزل مل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, محنت کے بغیر تو کچھ بھی مل ہی نہیں سکتا. سلمیٰ آپ کس طرح مینیج کرتی ایکسپینسز, کیا ابھی آپ کو اسپانسرز مل جاتے ہیں ایزیلی, اینڈ اسپیشلی کیونکہ اگر فیلڈ کے طور پر لے کر چلنا چاہیں اس اسپورٹس کو تو کیا ایکسپینسز مینیج ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. کسی نے ڈاکٹر بننا ہے نا, تو پہلے خود آپ کو پتہ ہے اسٹڈیز پہ اور سب پہ, چاہے وہ پیرنٹس کی طرف ہو چاہے انڈیویجولی ہو, پہلے خود آپ کو ایکسپینسز مطلب سارے اٹھانے پڑتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, کوئی بھی آپ فیلڈ میں لے لیں, اور پتہ نہیں ویسے آج کل میں جدھر ایگزامپل ہوتی بس ڈاکٹر کی دے رہی ہوتی, پتہ نہیں کیوں, شاید مشکل. بچپن میں آپ کو پتہ نہیں کہا گیا تھا کہ سلمیٰ بڑے ہو کے ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ نہیں, مجھے تو کہتے تھے بس یہ پڑھ لے, بہت بڑی بات ہے. ان کو پتا تھا میں اسپورٹس میں جاؤں گی, ان کو یہ کنفرم پتا تھا کہ یہ اسپورٹس میں جائے گی. ہاں کہتے تھے بس یہ اپنی گریجویشن اور یہ کمپلیٹ کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اور بغیر پڑھے میرے مارکس اچھے آتے تھے. خیر ہماری بات دوسری طرف جا رہی ہے, آپ لوگ کے ساتھ یہی تو مزہ آتا ہے. وہ یہ کہ تو پہلے آپ ہمت کریں, آپ آئیں, تھوڑا سا محنت کریں, کیونکہ اتنی آسانی سے کوئی, جیسے کہ آپ دیکھ لیں اگر آپ آئے ایک دن میں کہ جی مجھے ہوسٹ بننا ہے, ایسے تھوڑی نہ ہوتا. آپ ہمیشہ آپ لو زیرو سے سٹارٹ کرتے تو پھر آپ ایک جگہ تک جاتے ہیں. تو تھوڑا ہمت کرے, آنا سٹارٹ کرے, یہ نہ دیکھیں کہ جی اچھا جی سلمیٰ پریپیئرڈ میں ٹکوما. آپ دیکھیں سلمیٰ 2018 میں کیا چلاتی تھی, سلمیٰ کس طرح. میں نے 2 ریسز ایسے کی ہوئی ہیں کہ میں نے ریسرز کو کہا کہ آپ کی گاڑی, لائک میری گاڑی تیار نہیں تھی, تو میں ایز اے لائک فار اے 1 ڈے, مطلب صرف جسٹ 1 ڈے فار اے ریس, میں آپ کو اس کا رینٹ پے کر دوں گی, تو آپ مجھے اپنی گاڑی دے دیں. اچھا میں چکوال ریلی میں گئی, ایسے ہی ہوا کہ میں وہ گاڑی جو تھی وہ راستے میں ہی کراچی سے آ رہی تھی, اس کا انجن اڑ گیا. اچھا میں ٹریک پہ کھڑی, اچھا نہیں اس وقت ٹریک پہ نہیں کھڑی تھی, انجن اڑا, ٹھیک ہوا, آیا ٹریک پہ, اس میل پارٹیسپینٹ نے اپنی ریس کی, تو کیا کہتے ہیں اس کے بعد میری ٹرن تھی, وہ اس نے بیچ میں گاڑی جو ہے وہ لائک ایکسیڈنٹ ہو گیا, لائک وہ فلپ اوور ہو گئی. میں کھڑی, اللہ کی طرف سے تھا. ہمارے ایک اور ریسر فیلو جو تھے, ان کی لائک بالکل تیار کھڑی تھی پریپیئرڈ ٹکوما. مجھے کہتے ہیں سسٹر آپ یہ چلا لیں. میں نے کہا میں نے آج تک نا یہ والی گاڑی پریپیئرڈ نہیں چلائی, اور ٹرپٹونک اس کے گیئرنگ تھے یہ, وہ کہتے ہیں آپ چلائیں. میں نے ٹریک بھی نہیں دیکھا تھا, کچھ بھی نہیں دیکھا تھا. میں گئی اور 2 گھنٹے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پہ کوئی لائک کیمپس وغیرہ کچھ ٹینٹس نہیں تھے, دھوپ میں کھڑی رہی تھی میں, کیونکہ ایک اسٹریس بھی تھا اور تھوڑا ذرا معاملہ وہ خراب ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے جب گاڑی دی, سب اللہ کی طرف سے ہی ہوا, اور میں نے میرے ساتھ وہی والا نیویگیٹر جو کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ ٹریک یاد ہے, تو وہ کل میں پڑھ رہا تھا. یہ وہ والی ریس ہے. اور میں نے کیا کہتے ہیں جیت بھی گئی, اور کافی, حالانکہ وہاں پہ کافی مشکل ٹریک تھا, تو کافی گاڑیاں جو ہے نا وہ مطلب ایسے پہاڑ ٹائپ بنے ہوئے تھے, تو نیچے گری ہوئی تھی کافی, اور میں نے ٹائم بھی بہت اچھا مارا تھا اس میں. تو یہ بس ہے کہ آپ محنت کرو. میرے خیال سے تو بس اللہ پاک کی ذات ہے, وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے, محنت. ہاں بالکل, راستہ اللہ بناتا گیا آپ کے لیے. لیکن وہ شخص کہاں سے آیا جس نے کہا سسٹر گاڑی لے لیں؟ ہاں آپ کے مطلب وہ جاننے والے تھے, یہ نہیں تھا کہ مطلب جانتے تھے, بٹ ایک دم گاڑی بالکل سٹارٹ لائن کے پاس کھڑی تھی, کہتے ہیں آپ چلا لیں. بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیں
ان کو آپ پہ یقین بھی تھا اور آپ نے وہ پورا بھی کر کے دکھایا, پھر ٹریک بھی پورا کیا, بڑے اچھے ٹائم میں آپ نے مکمل کیا وہ. سلمیٰ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی ذرا اپنی جرنی ہے ایز اے ریسر, آپ کی جرنی ہے, اس پہ ذرا ہمیشہ بات کر بھی رہے ہوتے ہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب کرے اسی طرح سے. تھوڑا سا اب ہم آپ کی زندگی سے متعلق بھی بات کرتے ہیں, جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں, کوشش ہماری ہوتی ہے. زندگی میں سب سے مشکل وقت کیا ہے, کیا رہا ہے؟ کیا رہا ہے وہ بچپن بھی ہو سکتا ہے, وہ ابھی کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. مشکل وقت اچھا پتہ نہیں یقین کریں گے کہ نہیں, مطلب کہ ہم آپ کی ہر بات پہ یقین کریں گے. ہاں نہیں مطلب یہ ہے کہ نا دیکھیں مشکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ کسی پہ مشکل وقت نہیں آتا, ہر ایک پہ آتا ہے. مشکل وقت تو بہت آیا گیا ہے, لیکن بس مجھے ایک میں یہ بڑا ایک بات کرتی ابھی پچھلے ٹاپک میں بھی آپ لوگوں سے یہی بات کری تھی کہ مجھے مشکل وقت پھر مشکل نہیں لگتا. میں جائے نماز اٹھاتی ہوں, 2 نفل پڑھتی ہوں اور اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں, تو میرے لیے سب آسان ہو جاتا ہے. ہاں وہ کیا تھا لیکن مشکل وقت؟ نہیں بہت سارے ہوتے ہیں. دیکھیں مطلب کہ اب میں اس چیز کو بہت بڑا مشکل وقت کہوں گی. میرا کیریئر کا سٹارٹ ہے, ٹھیک ہے, گاڑی نہیں آئی. سیکنڈ میں یہ ہوا کہ بھائی جیسے ہب ریلی میں ہو گیا, میرے لیے یہ کافی بڑے ہیں. کل میری ریس ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے, میں لائک اس ریس کی دفاعی چیمپئن ہوں. میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, میں خود تھی, میں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی. ایسے کافی سارے آئے, اس طرح میں کہتی ہوں مطلب کہ وہ کافی سارے آئے. لیکن ایک بڑا اچھا آپ نے کہا کہ آپ اس سے نکلتی ہیں نا پھر. ہاں وہ بس اللہ پہ بھروسہ رکھے, کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے. اللہ صرف یہ دیکھ رہا ہے مجھ پہ کتنا یقین ہے اس بندے کا. اچھا سلمیٰ, کبھی ریگریٹ ہوا زندگی میں, سب سے بڑا ریگریٹ جو کہ آج تک یاد ہو کہ کاش یہ نہ کرتی تو ایسا ہوتا, یا ایسا یہ کر کیا لیتی, ہوتا, یہ کیا ہوتا میں نے؟ ریگریٹ نہیں, میں کہوں گی نہیں, مجھے نہیں ہوا. That's good. Honestly like regret fine. I think ہر ایک کی مطلب میں ابھی یہی میں سوچ رہی ہوں, ریگریٹ مطلب نہیں کبھی. ہاں یہ ہو جائے, مطلب میرے بہت چھوٹے چھوٹے ریگریٹس ہیں کہ مطلب اس کی ہیلپ کر دینی چاہیے تھی, اچھا اس سے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تو یہ والے ریگریٹس ہوتے ہیں. کچھ ایسا زندگی کا بہت بڑا ریگریٹ اس طرح کاش زندگی میں نہیں ہے. نہیں ابھی الحمدللہ اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو. الحمدللہ یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کاش نہیں. مطلب اب وہ چھوٹے چھوٹے ہیں کہ مطلب چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو لائف میں ہو جاتی ہیں, ہر انسان کی ہوتی ہیں, وہ والے ریگریٹس ہیں. پر الحمدللہ لائک آنیسٹلی یہ نہیں ہے کہ میں کچھ چھپا رہی ہوں, ابھی تک کوئی بڑا ریگریٹ ابھی تک نہیں ہوا. کبھی ناراض کیا کسی کو؟ میں نے ناراض ہاں ہو جاتے ہیں لوگ کو, یہ ناراض ہوتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نا فون نہیں اٹھاتی. میں دیکھ رہی, میں بڑی وہ ہوں, مطلب میرا جب موڈ خراب ہوتا ہے, مجھے غصہ آیا ہوتا ہے نا, تو میں آئسولیٹ ہو جاتی ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں میری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو. ہاں کیونکہ میں ہوں پٹھان, تو میں پہ چپ نہیں رہتی ہوں, تو میں یہ کوشش کرتی ہوں. تو وہ ایسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ فون نہیں اٹھاتی. ایون گھر کے باہر سے دوستیں میری گئی ہوئی ہیں اور میں چپ بیٹھی رہتی ہوں. یہ ایک پتہ نہیں کچھ ہے میرے اندر, خاموش ہو جاتی ہوں میں, نہیں ملتی کسی سے. یہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے, کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے, کتنا پرولونگ ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے لیے بھی دنوں کے لیے کافی ایسے نہیں ہے, فیملی سے بھی کافی چپ ہو جاتی ہوں میں. اور کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں اپنے ساتھ ہی ایک جنگ لڑ رہی ہوتی ہوں, اپنے آپ کو میں خود ہی ٹھیک کرتی ہوں. سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ سب سے زیادہ جس پہ سے ہی خون کھولتا اور چپ نہ رہتا. مجھے پتا ہو اگلے بندے کے اندر دل میں کیا بات ہے اور مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے, وہ ڈبل فیس ہے. بہت غصہ آتا ہے مجھے, مطلب دوگلے لوگوں سے کنفرنٹ کر جاتی ہے بہت. ہاں بتا دیتی ہیں کہ تمہارے دل میں تو یہ, تمہاری منہ پہ یہ. اچھا نہیں, اس بات پہ یہ کہ ہاں باتوں میں بتا دیتی ہوں دیکھ کے. لیکن ایک اور بات, مزے کی بات, فار ایگزامپل مجھے پتا ہے آپ مجھ سے نا ابھی بات, مجھے پتا ہے بات آپ غلط بتا رہے ہیں, 4 لوگ دیکھوں گی, اگر اس میں آپ کی انسلٹ ہو رہی ہے تو وہ بات میں نہیں کروں گی, میں پھر بھی بندے کا خیال رکھ لیتی ہوں. ہاں میں رکھ لیتی ہوں. لحاظ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب اللہ پاک ہمارے لیے ہمارے اوپر ایک پردے ڈال رہا ہے, ہمارا کتنا لحاظ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹ ہم اللہ سے کر بھی رہے ہوتے ہیں. ہاں تو پھر اگر ہم انسانوں کا تھوڑا بہت کر لیں تو خیر ہے, لیکن ایک لمٹ تک, ایک لمٹ کے بعد جو ہے وہ پھر میری برداشت. وہ پھر کچھ لوگ پھر ہاں بالکل ایسا ہے, بالکل. تو وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہوں میں, لیکن اس کے بعد بھی مطلب میرے اندر بہت صبر ہے. ہم لوگ ایک دفعہ گروپ میں ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی, تو کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہر ایک سے نا کہ کہیں کہ اب جیسے کہ کسی کی کوئی یہ خوبی, میں ان کو سبین کا کہوں, اچھا مجھے اس کی اسمائل پسند ہے, مجھے یہ مل جائے, لائک اس طرح نا کوئی بھی آپ کو اس کا مجھے ڈریسنگ سٹائل پسند ہے, مجھے یہ مل جائے. تو مجھے جو ایک چیز اچھی لگی کہ میری کسی نے نہ بال کسی چیز کو نہیں چاہا, کہتے ہیں ہمیں نا اس جیسا صبر ملے. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب ان کو پتہ ہے صبر کرتی ہے, لیکن ایک حد تک کرتی ہوں, یہ نہیں ہے, لیکن
صبر کے بعد نا آپ کو بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے. ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن کو کیسے ڈیفائن کرتی ہیں؟ جس میں ڈر نہ ہو, وہ نہ کر سکے. اوکے, بھائی نہیں مجھے نہیں کرنا, جو نہ کہہ سکے اور اس کے اندر خوف نہ ہو. That's the definition of a strong independent woman. That's nice. مطلب ڈرنا نہیں ہے, بیکاز نہ کرنا واقعی سب سے اور یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں سے بھی, خواتین نہیں کرتی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جاب میں جائیں کہیں جائیں, آپ وہاں پہ نا بڑا ہراس کیا جاتا ہے, بڑا آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہراس کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فزیکل ٹچ ہے, آپ صرف دیکھنا ایک بندے کا. ٹھیک ہے, اچھا یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی, مطلب دونوں طرف ہی خیر ہوتی ہے کبھی کبھی یہ چیز, تو آپ اس سے بھی نہ ہو, بول دیں ہاں بھائی کیوں دیکھ رہے ہو, کوئی پرابلم ہے, اچھا آپ اس طرح کیوں بات کریں, کوئی مسئلہ ہے. شروع میں میں نے جو سروائیو کیا ہے اس فیلڈ میں, مجھے کہتے تھے شی از ویری روڈ اینڈ ایروگینٹ. وہ روڈ اور ایروگینٹ مطلب آپ لوگوں نے کافی ٹائم گزار لیا میرے ساتھ. وہ روڈ اور ایروگینٹ اس لیے تھی تاکہ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رہے اور اپنے لمٹس میں سارے لوگ. اور یہ لڑکیوں کو پروفیشنل وے میں آئی تھنک رکھنا پڑتا ہے, رکھنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے, ورنہ جب آپ نے ایک باؤنڈری سیٹ ہی نہ کی ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں انٹروین کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے گھر سے سکھانی چاہیے بچیوں کو, ہماری یہ چیزیں سکھانی چاہیے. اچھا ہمارے گھر میں نہیں سکھائی گئی پٹھان, میری ماما بڑی سادہ سی سویٹ سی نا, تو وہ انہوں نے نہیں سکھائی. میرا تو یہ ہے کہ میں اسٹارٹ سے ہی نا مطلب بابا اور بھائیوں کے ساتھ رہی ہوں, تو میں تو بڑی ڈفرینٹ سی ہوں, تو مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں تھا, تو میں تو بولتی تھی. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے. کل ہی ہم کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ بلی, چھوٹا سا بلی کا بچہ کٹن تھی, اس کو نا ٹانگ ماری ایسے, تو میں اور میری دوست پڑ گئے ان کو. تو وہ کہتی ہیں کیوں, ہم نے پے کیا یہاں پہ. میں کہا نکل جاؤ پھر یہاں سے. کہتے ہیں بلی کو گھر لے جا. میں کہا بلی نہیں جائے گی, آپ یہاں سے نکلو. اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو, ہاں آپ سوچیں اگر ہم لوگ ایک بلی کے لیے بول سکتے ہیں تو ہم خود کے لیے بھی بہت بول سکتے ہیں, اور بولنا چاہیے. بالکل بولنا چاہیے, اپنے ساتھ زیادتی کسی بھی قسم کی نہیں ہونے دینی چاہیے. دیکھیں نا اس کا امپیکٹ ہے نا, آپ کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی. بالکل, وائی شوڈ یو الاؤ somebody جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرے. اور وہیں سے ساری کنیکشنز ہیں. اگر آپ مینٹلی ڈسٹرب ہیں تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے, سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. بالکل. سلما سب سے زیادہ خرچہ کس چیز پہ کرتی ہیں؟ وہ گھومنے پہ ہے, وہ کپڑوں پہ ہے, وہ کھانے پہ ہے, وہ کس پہ ہے؟ اچھا اگر گاڑیوں کے علاوہ بات کریں, وہ تو چھوڑ دیں. مجھے جوتوں کا شوق ہے, اور مجھے بس صاف رہنا پسند ہے, تو ان چیزوں پہ میں زیادہ خرچہ کرتی ہوں. اور گھومنا میرا یہ ہے کہ بس پھر پیٹرول اس طرح کافی ہو جائے گا. ایک زیادہ ہے خود پہ لگاتی ہوں میں بہت زیادہ. کھانے کی فوڈی میں اتنی نہیں ہوں, جس کافی لور ہوں, مجھے بس کافی ملنی چاہیے. شاپنگ کرنے کا شوق ہے؟ ہاں. وہ کس کو نہیں ہوتا. بات تو صحیح ہے, کچھ لوگوں کے لیے تھیراپی ہوتی ہے نا, تو واقعی تھیراپی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے, ہاں موڈ, اسپیشلی عورتوں کے لیے. وہی لگایا کریں. کیمرے, کس کیمرے کی طرف ہو پہلے ادھر دیکھو, یہ والا دیکھیں. گھر میں خوش رہنا ہے, اپنی ماؤں پہ, اپنی بہنوں پہ, اپنی بیویوں پہ خرچہ کریں. مطلب ٹھیک ہے بیویوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مطلب جتنی پے ہے, لیکن میرے خیال سے ان کو سرپرائزز دے, ان کو اچھا لگے گا, ان کو خوش رکھا کریں. یہ تو میرا خیال ہے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں ابھی سے, رائٹ؟ میری نہیں, دیکھیں نہیں یہ بات نہ کریں. میں نے اوروں کو لیکچر دینا ہے, میں اوروں کو لیکچر دینا ہے. لیکن چلیں مطلب انڈائریکٹلی لیکچر کہیں اور بھی مطلب پتہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, اگر میٹ نہیں کر سکتے تو پلیز دیکھیں بات آئیں بھی مت آگے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے عورت میں نا, مطلب جس طرح وہ گھر میں, ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میں خود میں تو ابھی سے کہتی ہوں کہ میں جب کبھی ساس بنوں گی نا تو میں ایسی ہوں گی. میں کیسی ہوں گی میں آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں. میں ایسی ہوں گی کہ ایک لڑکی آئی ہے دوسرے گھر سے, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں. یہ اس کے ہسبینڈ کو بھی, اس کی پوری فیملی کو خیال کرنا چاہیے. کتنے پیار سے پالا ہوتا ہے ماں باپ نے, کتنی کیئر سے, اس کو ٹائم لگے گا, اس کو سمجھا کریں. آپ کی کوئی مطلب اللہ معاف کرے میں کس چیز سے ملا رہی ہوں, آپ کوئی جانور بھی اٹھا کے کہیں سے لاتے وہ پہلے سہما ہوا ہوتا ہے. تو پھر یہ تو ایک انسان ہے جو کہ مطلب اتنے پیار سے پالا پوسا بڑا کیا. جب آپ اپنا بیٹا کسی کو نہیں دے سکتی نا, تو وہ آپ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, تو تھوڑا خیال کیا کرے. وہ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا. اس کو بالکل مطلب لوگ نہیں بناتے ہیں, بیٹی بنا کے رکھیں. ماں جو بیٹی کے ساتھ کرتی ہے آپ ویسے ہی کریں اس کے ساتھ, تو دیکھیں وہ آپ سے ڈبل پیار کرے گی. ایسے ہی ہسبینڈ کو بھی کرنا چاہیے.
تھوڑا سا یہ سوال بھی رکھتے ہیں, آپ کے خیال میں ایک لڑکی کا رشتہ کرتے ہوئے جب رشتہ آیا ہے کسی لڑکے, کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے لڑکی والوں کو؟ لڑکی والوں کو میرے خیال سے نا پہلے فیملی ٹری دیکھنا چاہیے. اوکے, مطلب کہ فیملی ٹری کیا ہے. دوسرا مطلب کسی کو چاہیے ہوتا ہے کہ لائک ویل آف ہو. اوکے, ٹھیک ہے, اگر پہلے سے ہی ہے کہ لڑکی والے پہلے سے ہی ہیں ویل آف, وہ چاہتے کہ ہماری بیٹی بھی اسی لیول پہ جائے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لڑکی ہمیشہ تھوڑا اور لڑکے کو امیر ہونا چاہیے تاکہ وہ سپینڈ کرے لڑکی پہ. لڑکی سے آپ ڈیمانڈ مت رکھو, اور لڑکی بھی وہاں جا کے خوش رہے گی کہ میں جس طرح مجھے پیرنٹس نے رکھا تھا اس سے بڑھ کے اس سے تھوڑا سا اپر لیول پہ رکھ رہے ہیں. یہ ویسے ہم نے بزرگوں سے سنا یہ. ہاں, اور یہ دیکھیں پتہ میرے خیال سے میں جس طرح میں کافی آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں جاتی ہوں, لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرو نا, کیونکہ ہم گھروں میں تو نہیں ہوتے, ہم تو ٹریک پہ ہوتے ہیں, کہیں جا کے بیٹھ کے کیمپس میں کھانا کھا لیا. تو ایجوکیشن میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. تھوڑے اگر آپ لوگ خود ایجوکیٹڈ فیملی سے ہیں تو میرے خیال سے لڑکے والوں کو بھی ہونا چاہیے. سیکنڈ, لڑکے والوں کو ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے لڑکی دے دی بس بہت ہے, مطلب بہت کچھ ہے, یہ پارٹ آف لائف ہے وہ تو نا, تو وہ دے رہے ہیں. تو سب سے بڑی چیز وہ دیکھیں ڈیمانڈنگ نہ ہو, اور کہنا چاہیے. میں کہتی ہوں لڑکے والوں کو خود کہنا چاہیے آپ بیٹی دے رہے ہیں آپ کوئی خرچہ نہیں کریں گے. یہ جو اتنا کرتے ہیں نا باپ بیچارے, مجھے ان پہ ترس آتا ہے, تو منع کرے گی نہیں. اور انہوں نے ہم نے دیکھا سلمہ اپنی سوسائٹی میں ایون شادی کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی گھر بسا رہے, باپ بھی اور بھائی بھی مسلسل اسپینڈ کرتے رہتے ہیں کہ جی گھر بسا رہے. سم ٹائمس تو خیر ڈیمانڈنگ آگے سے سسرال ہوتا ہے, اینڈ سم ٹائمز آپ کو کنڈیشنز نظر آتی تب بھی آپ بہت زیادہ چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, جس پہ ہم اکثر یہ رائے سنتے ہیں کہ نہیں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ایسا کریں کہ اگلا اسکلڈ ہو, اس کو کچھ انویسٹمنٹ ایسی ہو کہ وہ خود کرے. نہیں میں تو کہتی ہوں جہیز بھی نہ دو, کیوں جہیز دیں, لڑکا سب گھر سیٹ کرے. ہاں اگر لڑکی کو دینا ہے تو اس کے لیے لائک اس کی وہ گولڈ دے اس کو, یا تو اس کو کوئی پراپرٹی خرید کے دے دے, اس کو کوئی بزنس سیٹ کر کے دے, کوئی ایسی چیز. کیا پتہ لڑکی کو گاڑی پسند ہے اس کو اپنی گاڑی دے. میں یہی کہتی کوئی سلمہ کو گاڑی کی پسند ہے نا, سلمہ نے گاڑی مل جائے. ایگزیکٹلی, کوئی وقت بڑا مختصر ہمارے پاس تھا سلمہ, باتیں تو ہم تینوں بیٹھ جائیں ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی. آج سلمہ رنگ سے بہت زیادہ کھیل رہی ہیں, کوئی خاص رنگ ہے؟ یہ بس میں سیونگ کرتی ہوں نا, تو پھر مجھے نا اس سے بڑی بڑی رنگس, مجھے سارے کہتے ہیں کچھ نور جہاں ٹائپ کی. آپ رنگس کی وہ جو بریک ڈاؤن دی کاسٹ آف یور رنگس. پھر سیگمنٹ کو ذرا میں ایک بات بتاؤں, اتنے بڑے بڑے اسٹون ہیں, اس میں گولڈ کم لگتا ہے, یہ ایک ٹرک ہوتی ہے. لیکن اسٹون بھی تو خاص ہو سکتا ہے. نہیں بالکل خاص نہیں, نارمل ہے, بالکل نارمل ہے. میں اتنے بڑے اسٹونس کیا ہوگا, بلوچستان سے لگتا ہے وہاں پہ کچھ نا کھدائی کر کے آئی ہوں. نہیں بالکل نارمل ہے. مجھے نا ایسے بڑے بڑے ہاتھ دیکھے ہمارے ڈرائیوروں والے, ایک تو خراب ہو جاتے, اوپر سے بڑے بڑے ہاتھ ہیں, تو اتنے بڑے بڑے اسٹونس وہ دیکھے نا, اس کے نازک خوبصورت ہاتھ ایسے تھوڑی نا ہمارے. ٹریک پہ نہیں گئی, مجھے بڑے اسٹونس اور رنگس بہت زیادہ پسند ہے, کہ بہت سارے رنگس پہنی ہوں. سلمہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. واقعی جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا آپس میں تینوں بیٹھ جاتے ہیں, پھر واقعی بات ہوتی رہتی ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے سلمہ, اٹس نائس ہیونگ یو آلویز. ناظرین اسی کے ساتھ لیں گے آپ سے اجازت, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.